अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। महमूद भाई ने तारुफ़ कराया। 2018 में मेरी भी एक छोटी सी किताब इसी इदारे ने पब्लिश की थी, आसमां और भी हैं के उन्वान से। तो वो भी पेरेंटिंग के पे कुछ आर्टिकल्स थे, तो एजुकेशन पे, पेरेंटिंग पे, 21st सेंचुरी लर्निंग पे, तो वो शाया हुए थे। मुख्तलिफ डिजिटल पे ही हुए थे, फिर बाद में उसका सुरका शुरू हो गया, तो फिर मुझे कासिम अली शाह साहब ने कहा कि आप इसको प्रिंट कर दें, क्योंकि वो अपने भी पेज से उसको शेयर करते थे। तो फिर उन्हीं के फॉरवर्ड्स के साथ, पेश लफ्ज़ के साथ वो किताब 2018 में यहाँ से शाया हुई थी। अच्छा, ये कोशिश करेंगे हम इसको ना 2 वे चलाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को ज़रा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा, सारे लोग इंशाल्लाह। और इस वक्त एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है जेन ज़ी। वैसे ये जेन ज़ी है क्या, मतलब किसी के क्या है, कोई आप में से बताएगा जी? हाँ, 1997 से 2010 तक जो नस्ल पैदा हुई है उसको जेन ज़ी कहा जाता है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने डिजिटली बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट किया है, या वो जब उन्होंने होश संभाला तो वो डिजिटल दुनिया में थे, इसलिए उनको जेन ज़ी कहते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि अल्लाह ताला ने ना इंसान को सारी ज़िंदगी के लिए ता क़यामत एक ही बनाया है। मतलब नफ्सियात कभी तब्दील नहीं हो सकती, याद रखिएगा, चाहे दुनिया कहीं पे भी पहुंच जाए, नफ्सियात हमेशा सेम रहेंगी। जो अल्लाह ताला ने इंसान को सीखने का जो तरीक़ाकार तय किया है, या इंसानों से इंटरेक्शन का जो तरीक़ाकार तय किया है, वही रहेगा। तो जेन ज़ी आ जाए या चले जाए, उससे कोई मतलब, ये आप नाम तो दे सकते हैं, उनके जो नफ्सियाती असरात मुरत्तब हो रहे हैं, भी उन्होंने जिक्र किया महमूद भाई ने, के जो मुस्तरिब नस्ल किताब है, असल में वो इंग्लिश की बुक है, उसका नाम है दी एंशियस जनरेशन, जोनाथन हेड की किताब है। वो आप यहाँ मौजूद भी है, आपसे मैं कहूँगा आप उसको लेके जाइएगा, पढ़िएगा। उसमें उन्होंने बताया कि डिजिटली होने की वजह से क्या कुछ नुकसानात हमें फेस करने पड़ रहे हैं और आगे करने पड़ेंगे। यानी जेन ज़ी के बाद अब तो अल्फा और बीटा भी है ना। अल्फा तो फिर अब तो 2023 से जो ऑनवर्ड चल रही है वो बीटा हो गई है। और वो तो बच्चा जब पैदा हुआ तो उसने पहले तो अम्मा की गोद में आता था, जब आया तो अम्मा के हाथ में मोबाइल देखा उसने, जब पैदा हुआ आँख खुली अम्मा के हाथ में मोबाइल, तो वो वाली जनरेशन में है ना। तो उनको हमें ऐसा लगता है कि डील करना मुश्किल है। काशिफ हफीज साहब का नाम जानते होंगे आप, पल्स कंसल्टेंट के नाम से उनका इदारा है। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने 1 मिलियन लगा के सबसे पहले मैं जिनसे वाकिफ हुआ, उन्होंने बताया मैंने रिसर्च की है। स्टार्टअप पाकिस्तान पर उनका पॉडकास्ट भी मौजूद है, अगर आप देखेंगे जेन ज़ी के हवाले से पूरा, तो वो भी आप देख सकते हैं जाके। तो उसके अंदर उन्होंने तफसील से बताया कि जेन ज़ी के बिहेवियर्स क्या होते हैं, किस तरह आप डील करना उनको चाहिए। लेकिन ऐसा मालूम होता है जब पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है। अच्छा, वैसे बाय द वे हो सकता है मैं आपको बता दूं, मेरे भी 2 बच्चे हैं। मेरा 10 साल का बेटा है और 6 साल की बेटी है। तो आपकी नज़र में आ गए कोई खड़े हुए साहब, इनको क्या पता है बच्चों के साथ कैसे डील करना है क्या नहीं है, इसलिए मैंने कहा पहले आपको बता दूं। तो मेरे 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके साथ मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। फिर भांजे भांजियाँ हैं, उनसे भी सीखता हूँ। तो बच्चे ज़्यादा सिखाते हैं, है ना। तो इसलिए उनके जो बिहेवियर्स हैं, तो पेरेंट्स अपने आप को बेबस महसूस करते हैं, और टीचर्स अपने आप को बेबस महसूस करते हैं। उनको लगता है कि यार ये पता नहीं कौन नस्ल हमारे सामने आ गई है, पता नहीं क्या होने जा रहा है ना। तो इसमें 2 बातें हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह इस पर बात शुरू करेंगे, जो हमारे स्ट्रेटजीज़ हैं उसके ऊपर। पहले बुनियादी बात समझ लीजिए। आप सारे टीचर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट, और जो टीचर्स हैं ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बहुत सारे पेरेंट्स भी होंगे इसके अंदर, है ना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के दरबार में जाने लगे ना, तो अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, फ़िरौन के दरबार में जाओ क्योंकि उसने क्या किया है, सरकशी की। फिर फरमाया फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, सलाह यानी कि सानिया की टर्म है। फ़क़ूला उन दोनों को कहा, यानी हारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोनों को कहा फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, और जब तुम दोनों उसके दरबार में जाओ तो उससे नरमी से बात करना। फ़िरौन से क्या करना, नरमी से बात करना। लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़्शा, हो सकता है कि डर जाए, नसीहत कबूल कर ले, हो सकता है डर जाए।
کون فرعون؟ جس نے بچوں کا قتل عام کیا، وہ فرعون. جس نے بتایا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، وہ فرعون. وہ فرعون جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس فرعون کے دربار میں جانا تو نرمی سے بات کرنا. تو میں ٹیچر سے پوچھتا ہوں آپ کے اسکول کا، میٹرک کا، 9th کا، انٹر کا، XYZ چھوٹی کلاس کا کوئی بچہ بھی فرعون جیسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا نا. آپ بولے نہیں یہ بہت میٹرک کا سب سے بدتمیز، سب سے بد اخلاق، سب سے شرارتی، سب سے بد تہذیب بچہ، سب سے بدگو بچہ فرعون جیسا نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. جب فرعون سے سختی سے بات نہیں کی جا سکتی تو پھر کسی اور سے کیسے کی جا سکتی؟ ہاؤ کین یو ڈو دس؟ کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ اس لیے جب فرعون سے سختی سے بات نہیں کی جا سکتی، اچھا کام آپ نے بھی وہی کرنا ہے. لعلہ یتذکر و یخشی. بچے سے یہی چاہیے نا آپ کو، نصیحت قبول کر لے اور ڈر جائے. یہی تو چیزیں چاہیے نا بچے سے. تو فرعون کے لیے بھی یہی اصول ہے. جب فرعون کے لیے اصول ہے تو میرے آپ کے لیے چینج نہیں ہوگا، اصول سیم رہے گا. نرمی سے بات کرو. ٹھیک ہے. تو اصول یہ ہے کہ نرمی نہیں چھوٹنی چاہیے. حکیم لقمان نہ نبی تھے نہ رسول تھے، آپ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ بتائی، قیامت تک کے لیے پوری صورت نازل کر دی اور فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی تاکہ وہ ہمارا شکر گزار بندہ بنے. اور ان کا پورا ایک رکوع ہے جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو پوری وصیت کی ہے. یہ بھی ویسے کتنی دلچسپ بات ہے کہ پورے قرآن میں، یعنی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تربیت کس کا کام ہے، عام طور پہ گھر میں ڈسکشن ہوتی ہے تو تربیت کس کا کام ہے؟ ماں کا کام ہے. اور کما کے لانا باپ کا کام ہے. پورے قرآن میں ماں کا کوئی تربیت کے حوالے سے ذکر ہی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ، حضرت یعقوب علیہ السلام باپ، ہے نا. تو حضرت لقمان علیہ السلام باپ تربیت کر رہے ہیں. ماں تو صرف ایک جگہ ہے جہاں باپ ہی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. ابا تھے ہی نہیں اس لیے اماں کا ذکر آیا. سب جگہ باپ. اور پوری صورتیں، سورہ یوسف پوری صورت، سورہ لقمان پوری صورت، سورہ نوح خود حضرت نوح علیہ السلام باپ. تو باپ کا کام بہت زیادہ ہے. ہم عام طور پہ مرد حضرات ادھر حوالے کر کے بری الذمہ ہو جاتے ہیں. تم کیا کر رہی تھیں؟ تم نہیں دیکھ رہی تھیں؟ میں تو باہر ہوتا تھا. تب بھی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ باہر ہوں کہ اندر ہوں، آپ قوام ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال تو حضرت لقمان علیہ السلام نے، کسی نے پوچھا کہ آپ نے ساری زندگی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے تو کوئی چیز نسخہ آپ بتائیے. تو انہوں نے کہا صبر اور محبت، 2 کام. تو ان سے کسی نے پوچھا اور اگر نسخہ کارگر نہ ہو رہا ہو پھر؟ تو انہوں نے کہا نسخے کی مقدار بڑھا دو، نسخہ یہی رہے گا. تو مقدار آپ کو بڑھانی پڑے گی اگر صحیح انسان ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. صبر اور محبت. تو اس لیے یہ پورا ٹاپک ہے. میں اصل میں اگر اس طرف جائیں گے تو پھر وہ ہمارے ٹولز نہیں ہو پائیں گے. اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا وہ دیکھے تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جین زی کا جو بیہیویئر ہے وہ بھی وہی ہے. وہ قیامت تک کے لیے سیم ہی ہے. وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، کوئی سیم ہی ہے. تو ان کے بھی بیہیویئرز وہی ہیں. ان کے ساتھ بھی، بلکہ میں آپ کو بتاؤں ان کے ساتھ جو ہماری آج کل کے بچے ہیں، آپ سوچیں اقبال نے کب کہا تھا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. اس وقت کیا ہی آلات ہوں گے، کیا ہوگا لوگوں کے پاس. مشینیں بھی، جو پریس وریس تھا وہ بھی عام آدمی کی تو پہنچ میں ہی نہیں تھی. مطلب پتہ نہیں کیا ہوگا. میں تو سوچتا ہوں 1938 میں اقبال صاحب چلے بھی گئے تو 38 سے پہلے کیا ہی ایجاد ہوا ہوگا، پتہ نہیں. ریڈیو ہوگا شاید تھوڑا. اس پہ انہوں نے کہا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. آج کل دیکھ لیتے تو پتہ نہیں کون سا والا شعر دیتے وہ کہ اب تو آلات ہی آلات ہیں، آلات میں جی رہے ہیں، آلات نہیں مر رہے. یہ والی صورتحال. تو اس زمانے میں بھی لوگوں کے لیے، اشفاق صاحب کی کتاب ہے زاویہ، آپ لوگوں نے دیکھا ہو شاید، ان کا پروگرام بھی آتا تھا اس پہ بھی مشتمل. تو انہوں نے کہا میں نے پہلے وہ جو ہے نا روم کی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے اصل میں. تو انہوں نے کہا سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں گے نا اسکینڈینیوین کنٹریز میں خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ ہے.
یعنی ریشو سیوسائڈ ریشو سب سے زیادہ ہے. اور اسکینڈینیوین کنٹریز وہ کنٹریز بھی ہیں جہاں پہ سوسائڈ کو لیگل حیثیت حاصل ہے. یعنی ایک بندہ ہو گیا 80-90 سال کا 100 سال کا, اس کو لگا کہ میری زندگی پوری ہو گئی ہے, اب میں نے جتنا جینا تھا جی لیا, تو وہ سوسائڈ سینٹر چلے جائے, اپنے سارے خاندان والوں کو بلائے, بچے سب پوتا پوتی نواسے نواسی سب بیٹھے ہوئے سب کے سامنے, اس کو بتایا اچھا بھائی بہت اچھا لگا آپ لوگوں کے ساتھ وقت گزرا اور اب میں مرنے جا رہا ہوں. تو ایک بندہ آتا ہے آ کے انجیکشن لگاتا ہے, تھوڑی دیر میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. یعنی باقاعدہ فیملی کے ساتھ یہ سارا سیٹ اپ ہوتا ہے. تو وہ اس طرح اپنے آپ کو مارتے ہیں کہ اب ہمارا وقت پورا ہو. تو وہاں پہ آفیشیل اس کو حیثیت حاصل ہے. پھر انہوں نے کہا میں نے پہلی دفعہ یونیورسٹی میں دیکھا کہ میں جب یونیورسٹی گیا وہاں پہ, تو وہاں پہ کتابوں کے ساتھ, ابھی محمود بھائی تعارف دے رہے تھے لائبریری کا, تو انہوں نے کہا لائبریری میں مختلف لائبریریز ہیں بہت بڑی بڑی, تو وہاں پہ ایک پورشن ہے جو صرف لسننگ کا پورشن ہے, اور اس پورشن میں کام یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں, تو پاکستانیوں کے لیے بہت ہی آئیڈیل ہے, پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں چلے جائیں اور جا کے وہاں کوئی خاتون بیٹھی ہوں گی, کوئی بزرگ بیٹھے ہوں گے, کوئی آفس کا بندہ بیٹھا ہوگا, تو آپ وہاں پہ نام لکھوا دیں کہ جناب میں لسننگ کا کام میں کروں گا, تو وہ آپ کا نام اپنے پاس نوٹ کر لیں گے. اس کے بعد آپ چلے جائیں, آپ بتا دیں کہ جی 1 گھنٹے کا میں اتنے ڈالر لیتا ہوں, اتنے یوروز لیتا ہوں, اور آپ کو بیٹھ کے ابھی اپنے دن بھر کے قصے سنائیں گے کہ میرے ساتھ کیا ہوا, میں صبح آفس گیا تھا, وہاں سے واپس آیا, پھر فلاں جگہ گیا, فلاں جگہ کھانا. 1 گھنٹہ ہو گیا, اچھا جی آپ کے پیسے ہو گئے, یہ آپ کے یوروز, اور بہت شکریہ آپ نے سنا. میں نے صرف بیٹھ کے اچھا, ارے واہ واقعی گئے تھے, ایسا ہوا. اس کام کے پر آر کے حساب سے ڈالر اس زمانے میں چارج کیے جاتے تھے وہاں پہ, پاؤنڈز اور یوروز, جب اشفاق صاحب تھے. یہ تو ہمارے یہاں غلط فہمی ہوئی ہے. خودکشی کبھی بھی کوئی بندہ بے روزگاری کی وجہ سے نہیں کرتا, کم نمبر آنے کی وجہ سے کبھی کوئی خودکشی نہیں کرتا, ایڈمیشن نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کوئی خودکشی نہیں کرتا. جو ہے نا وہ روزگار نہیں ملا, باپ نے بھی چھلانگ لگا دی, بچوں کو بھی ساتھ میں لے کے دریا میں ڈوب گیا, زہر دے کے قتل کر دیا, ماں بھی مر گئی, اتنے دن کے بھوکے تھے. دنیا میں جو لیویبل سٹیز ہیں, رہنے کے قابل شہر ہیں, ابھی آپ جائیں گوگل پہ انڈیکس آپ کو آ جائے گا, دوسرے نمبر پہ ٹوکیو ہے. ٹوکیو جاپان کا, سال کی 70,000 خودکشیاں ہیں, اور کراچی دنیا کا 5 بدترین شہروں میں سے ایک ہے. یعنی سرکار چاہ رہی ہے مر جاؤ کسی طرح, لیکن عوام پھر بھی تیار نہیں ہے مرنے کے لیے, پھر بھی بولیں جیئیں گے ہم یہاں پہ ہر حال میں, کچھ نہ ملے پھر بھی جیئیں گے. وہاں سب کچھ دے کے بول رہے ہیں آؤ جیو, تو بولیں نہیں ہم نہیں جیئیں گے, مریں گے. تو اس کا مطلب ہے جو مرنے کا تعلق ہے, خودکشی کا تعلق ہے, وہ اس سے تو ہے ہی نہیں کہ پیسے نہیں ہیں جیب میں, 2 وقت کی روٹی نہیں ملی, نمبر کم آ گئے, یہ تو مسئلہ ہی نہیں. اب سمجھے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی سننے والا نہیں ہے. جب کسی کو کوئی سننے والا نہیں ملتا تب وہ فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے, ایگزاسٹ ہو جاتا ہے, اور پھر خودکشی کرتا ہے. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ 2 وقت کا بھوکا تھا, 3 وقت کا بھوکا تھا, مسئلہ یہ تھا کہ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ میں 3 وقت کا بھوکا ہوں. ایک بچے کے کم نمبر آئے ہیں, مسئلہ یہ نہیں ہے نمبر کم آئے ہیں, اس کو بتائے کس کو, جس کو جا کے بتائے گا. ان کے تانوں کی اتنی لمبی لسٹ ہے ابھی جو آنے والی. ہم تو کہہ رہے تھے بچپن سے ہی ہو, تم تو شوق ہی نہیں ہے, آتے ہو تو یہی شروع ہو جاتے ہو, فلاں کرتے ہو. ابھی کیا کرے گا, ابھی جا کے خودکشی نہیں کرے گا تو یہی پوری دنیا میں ہو رہا ہے, یہاں پہ بھی یہ شروع ہو گیا. ابھی آپ کے UMT کے اندر, یونیورسٹی آف لاہور میں غالباً 2 بچوں نے ایک ہی مہینے کے اندر, ایک لڑکی نے 4th فلور سے چھلانگ لگا دی, لڑکے نے 2nd فلور سے چھلانگ لگا دی, دونوں مر گئے. تو اس لیے تھوڑی مر گئے کہ ان کے ڈپارٹمنٹ میں نمبر کم آ رہے تھے یار, وہ تو زمانے سے کم آ رہے لوگوں کے, پہلی دفعہ ہیں کہ کسی کی. اصل چیز ہے فرسٹریشن. جب سب موبائلوں میں لگے رہیں گے, اسکرین میں لگے رہیں گے, تو ایک دوسرے کی سنیں گے نہیں, تو احساس مربت کو حالات کچل دیں گے, پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ ہی نہیں کریں گے. اس لیے آج کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ بولیں اسکرین بہت اہم ہو گئی ہے, یہ کیا کریں بچے. پھر اسکرین کے بارے میں بھی ہماری رائے یہ ہے, اب دیکھیں جتنے قصوروار ہیں ہم بھی تو اتنے قصوروار ہیں نا. مطلب لوگ کہتے ہیں بچہ, اب آپ بتائیں, والدین میرے پاس آتے ہیں, ٹیچر آتے ہیں, بولتے ہیں آپ بتائیں, بچے تو موبائل میں لگے رہتے ہیں. تو بچے کو میں نے کہا آپ اسپتال میں جب بچہ آتا ہے تو ساتھ میں کوئی موبائل بھی رکھ کے دے دیا جاتا ہے, بھائی یہ بھی اس کے ساتھ میں آیا ہے, مبارک ہوا. خود ہی حوالے کرتے ہیں نا یار آپ, ایسا تو نہیں ہوتا اما جان جان چھڑانے کے لیے دیتی ہیں, لو بیٹا موبائل لو, جاؤ عیش کرو, ہاں, اس کے بعد اس کے حوالے کر دیتے. ذہانت جس کو ہم بولتے ہیں, انٹیلیجنس, مختلف ڈیفینیشنز آ گئی ہیں. میں
آج سے زمانے پہلے میں نے کراچی یونیورسٹی میں ایک لیکچر اٹینڈ کیا شاہنواز فاروقی صاحب کا. انہوں نے جو جملے کہے وہ جملے تیر کی طرح پیوست ہوگا میرے دماغ میں آج تک کے لیے. انہوں نے فرمایا ہماری ذہنی پستی اور علمی پسماندگی کا یہ حال ہے کہ ہم اس بچے کو ذہین کہتے ہیں جو کلاس میں فرسٹ پوزیشن لیتا ہے. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں, ہماری ذہنی پستی اور علمی پسماندگی کا یہ حال ہے کہ ہم اس بچے کو ذہین کہتے ہیں جو کلاس میں فرسٹ پوزیشن لیتا ہے. تو ہمیں تو چاہیے ہی فرسٹ پوزیشن, اور جو فرسٹ پوزیشن لے لیتا ہے وہ سب سے زیادہ ذہین ہے کلاس میں, ہے کہ نہیں بھائی؟ جو کلاس میں فرسٹ پوزیشن لے رہا ہے اس کی تو مثالیں دی جا رہی ہیں نا. جو بچے باقی کلاس میں 30 بچوں کی کلاس میں جو 29 بچے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کو دیکھو, اس کے سر پہ سینگ لگے, یہ بھی تو تمہاری طرح ہی روٹی چاول کھاتا ہے, یہ بھی تو تمہاری طرح رہتا ہے, گھومتا پھرتا ہے, تم اس جیسے کیوں نہیں بن جاتے؟ تمہیں کیا چیز مانے ہو رہی ہے, رکاوٹ ہے تمہارے لیے؟ اچھا, اب بائی ڈیفالٹ بچہ جتنا ذہین ہوتا ہے اس سے زیادہ ذہین آپ اس کو نہیں بنا سکتے. پہلی بات, نیکی کا بھی یہی اصول ہے. ایک بچہ جتنا نیک ہوتا ہے اس سے زیادہ نیک آپ اس کو نہیں بنا سکتے. تیسری بات, ذہانت کا کوئی حتمی پیمانہ موجود نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. چوتھی بات, کلاس میں پوزیشن لینا ذہانت کا معیار نہیں, بات ہو گئی. یادداشت ایک اسکل ہے جو ٹریننگ کے نتیجے میں بڑھ سکتی ہے. مثال کے طور پہ زیادہ بھاگنا, دیر تک بھاگنا اور دور تک بھاگنا ایک اسکل ہے. میں واک نہیں کرتا ہوں, مطلب اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں, واک نہیں کرتا لیکن سوچ رہا ہوں کرنا شروع کروں. تو امید ہے کہ جب کرنا شروع کروں گا تو پہلے دن چلوں گا تو ذرا کم چل کے ہانپ جاؤں گا, دوسرے دن تھوڑا کم ہانپوں گا, تیسرے دن ذرا کم اور کم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے 1 مہینے بعد میں 100 میٹر کی ریس میں بھی شریک ہونے کے قابل ہو جاؤں. ایسا ہی ہے, آپ بھی ہو سکتے ہیں. آپ اپنا وزن کم کریں گے, آپ اپنے آپ کو اچھے سے کوشش کریں گے, روزانہ ٹائم نکالیں گے, بھاگیں گے, دوڑیں گے. ایک اسکل ہے نا. زیادہ دیر تک بھاگنا اور زیادہ دور تک بھاگنا ایک اسکل ہے. زیادہ یاد کرنا اور زیادہ دیر تک یاد رکھنا بھی ایک اسکل ہے. پریکٹس کے نتیجے میں آ جائے گی. اس سے ذہانت کا کیا تعلق ہے؟ ہمارا اور آپ کا پورا ایجوکیشن سسٹم اسی پہ چل رہا ہے. جو زیادہ یاد کر سکتا ہے اور زیادہ دیر تک یاد رکھ سکتا ہے وہ کلاس میں نمبر لے لیتا ہے. اس میں کیا مسئلہ؟ اس کا تعلق ذہانت سے نہیں ہے. اسی لیے بچیاں زیادہ ذہین کہلائی جاتی ہیں لڑکوں کی نسبت. میں نے جملہ استعمال کیا کہلائی جاتی ہیں لڑکوں کی نسبت. کیوں؟ کیونکہ بچیوں کا فوکس آؤٹ نہیں ہوتا. میری کزن تھی, وہ میتھس کے رٹے بھی لگاتی تھی, اور میٹرک کے پیپر میں تو رٹے لگا کے بس اچھے نمبر آ جاتے ہیں. میرا جتنا تجربہ ہے, پتہ نہیں ابھی تک بھی وہ میٹرک میں سوال نمبر 4 آتا تھا, فریکشن کا تھا, وہ کیا تھا, فیکٹرائزیشن کا. ہاں, اس میں 4 سوال تو وہ یہ والے یہی آتے ہیں گھوم پھر کے, تو ابھی بھی وہی آتے ہیں. تو وہ والا رٹا آپ نے لگا دیا تو ٹھیک ہے. تو زیادہ یاد کرنا اور دیر تک یاد رکھنا ایک اسکل ہے. جو آپ بچے سے محنت کرائیں وہ سیکھ لے گا. لڑکوں کو جو گاڑی آپ صبح دیں گے شام میں آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں آئے گا یہی گاڑی میں اتنی مہنگی والی اس کو دے کر گیا تھا جو اس نے توڑ پھوڑ برابر کر دی. لڑکی کو جو گڑیا دلائیں گے اپنی شادی کے ساتھ اس کی بھی شادی ہو رہی ہوگی, وہ گڑیا بھی محفوظ ہوگی اس کے پاس. وہ بچی اٹھا کے روزانہ نکالے گی, اچھے سے رکھے گی, پھر دوبارہ اس کی شادی بیاہ کرے گی, پھر دوبارہ گڑیا کے ساتھ کھیل کے دوبارہ عزت سے رکھ دے گی اس کو. لڑکوں کے ساتھ ہی نہیں سکتا. وہ صبح لائی ہوئی گاڑی کا ایسے شام تک بگاڑ دیں گے. تو ان کا پھر ان کے پاس ڈائیورژنس بہت ہے. اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسا ہے, مردوں کے لیے باہر کے بہت سارے کام ہیں, خواتین گھر میں ہوتی. تو بچیاں اسی لیے نمبر زیادہ لے لیتی ہیں لڑکوں کی نسبت, تو مقابلہ نہیں ہے. تو اس لیے ذہانت کا تعلق یاد کرنے یا یاد رکھنے سے نہیں ہے, یہ ایک اسکل ہے. اسی طرح میں والدین سے پوچھتا ہوں, ٹیچر سے ہی پوچھتا ہوں, میں کہتا ہوں ان سے کہ ایک بچہ ہے جس کی عمر 9 سال ہے, 8 سال ہے, 10 سال ہے. اگر اس بچے کا آج
انتقال ہو جائے کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، ہے نا، کیونکہ ابھی اس کا حساب شروع ہی نہیں ہوا، ابھی منکر نکیر ہی نہیں بیٹھے، ابھی اس کی بلوغت ہی نہیں ہوئی۔ اور اگر یہی سوال میں آپ سے آپ کے بارے میں کروں اور اپنے بارے میں کروں کہ اگر ابھی میرا انتقال ہو جائے، میں مر جاؤں ابھی، تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو آپ کہیں گے اللہ آپ کے حال پہ رحم کرے، یہ تو آپ ہی زیادہ جانتے ہوں گے بہتر، ہے نا۔ یعنی کوئی بندہ بھی اپنے بارے میں حتمی رائے نہیں دے سکتا، ہم بولیں گے اللہ تعالیٰ فضل کرے، ہماری تو خیر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب کتنی مزے کی بات ہے، جس کو اپنے جنت میں جانے کا یقین نہیں ہے اس کو اس بچے کو جنت میں لے آنے کی کتنی فکر ہے۔ وہ اس مطلب اماں جان نیک بنانے پہ تلی بیٹھی ہیں بچے کو، 7 سال کے بچے کو، 8 سال کے بچے کو، 10 سال کے بچے کو، یہ سدھر جائے بس۔ کون سدھر جائے؟ جو ابھی مر جائے تو جنت میں جائے گا، وہ سدھر جائے۔ اور میرا کیا خیال ہے، اگر آپ کو کسی کے بارے میں بھی کسی کے جنت میں جانے کی فکر اپنے جہنم سے بچ جانے سے زیادہ لگی ہوئی ہے نا، تو پھر مسئلہ ہے۔ اب سارے مل کے بچے کو نیک بنانے پہ لگے ہوئے ہیں، دادی جان بھی بولنی ہے اس کو نیک بناؤں گی، نانی جان بھی بولنی ہے اس کو نیک بناؤں گی، ابا جان بھی بولنا نہیں میں اس کو دیکھنا اتنا بڑا عالم بناؤں گا، نیک بناؤں۔ اب سب مل کے نیک بنانے میں لگے ہوئے، کس کو؟ جو پہلے ہی نیک ہے۔ وہ بھی جب سعودی عرب وغیرہ کے دورے سے ٹرمپ صاحب واپس جا رہے تھے نا، ان کے خاندان کا 11واں نواسہ پیدا ہوا تھا ان کا، تو فوراً نکلے سعودی عرب سے، 3 ملکوں کا دورہ تھا، اس کے بعد وہ سعودی عرب سے نکلنے لگے، ان کو پتہ چلا، خوشخبری ملی کہ میرے نواسہ ہوا ہے۔ تو ٹرمپ صاحب کا وہ نواسہ بھی دین فطرت پہ ہے، پتہ آپ کو، حدیث کے مطابق وہ بھی نیک ہے جو ٹرمپ کے گھر پیدا ہوا ہے۔ تو اس لیے جو نیک ہے اس سے زیادہ نیک آپ نہیں بنا سکتے۔ ذہانت کا بھی یہ کم کر سکتے ہیں، بڑھا نہیں سکتے۔ کسی بچے کو آپ اس کی ذہانت کل کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، بڑھا نہیں سکتے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بڑھے گی اور کم ہو جائے گی، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بچہ جتنا متجسس ہوتا ہے اس سے زیادہ متجسس آپ نہیں کر سکتے اس کو۔ وہ ہر چیز کے بارے میں آپ سے آگے پوچھتا ہے۔ آپ سارے ٹیچرز بیٹھے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا جب آپ کلاس نرسری میں جاتے ہیں نا تو بچے ایک دم تیزی سے آپ کی طرف آ جاتے ہیں، میں سر السلام علیکم سر مس 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 کر کے ہاتھ بڑھا کے آتے ہیں۔ آپ ایک سوال پوچھتے ہیں، سب کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، آتا کسی کو بھی نہیں ہے لیکن ہاتھ سب کا اٹھتا ہے۔ آپ نرسری سے کے جی میں چلے جائیں یہ تعداد کم ہو جائے گی، آپ کے جی سے 1 میں چلے جائیں تعداد اور کم ہو جائے گی، 1 سے 2 میں چلے جائیں، میٹرک میں جائیں کوئی سلام بھی نہیں کرتا اٹھ کے آپ، اور سوال پوچھے تو کوئی ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک بچہ جو کلاس نرسری میں بڑھ بڑھ کے جواب دیتا ہے، آگے آ کے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے، وہ میٹرک میں آگے بالکل ہی فارغ ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال آدھا علم ہے، ایسے ہی فرمایا۔ ہمارے یہاں پی ٹی ایم ہوتی ہے، جا کے بتاتے ہیں آپ کا بچہ سوال بہت کرتا ہے، شکایت ہے، ٹیچرز کو شکایت ہے بچہ سوال بہت کرتا ہے، تو کیا کرے؟ پھر سسٹم پورا الگ ہے۔ ایجوکیشن سسٹم آج تک کی تاریخ میں، یعنی جب تک یہ سسٹم جو موجودہ سسٹم میں نہیں بنا تھا، اس وقت تک جو ادھر کھڑا ہوتا تھا جواب دینا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی اور سوال کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ ہم ایسا سسٹم لے کے آئے جس میں سوال ہم لکھیں گے، جواب وہ دیں گے جن کو آتا ہی نہیں، اور پھر پوچھیں گے تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں۔ سقراط سے لے کے بقراط تک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ سب تک آ جائیں، طریقہ یہ تھا کہ سوال جواب یہاں سے آتا تھا، سوال ان سے لیا جاتا تھا۔ ہم سوال لکھ کے دیتے ہیں تو جواب تم دو گے۔ تو آپ جب یہ کام کرتے ہیں نتیجے میں بچے کی ذہانت کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے۔ ختم تو نہیں ہوتی ہے، بنیادی طور پہ کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے اور سوچنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا انٹریکشن
یہ طے کرتا ہے کہ بچہ کیسا بیہیو کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو اچھا اب اہم بات کیا ہے, ایک بچہ, اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ پہلی بار میں بنانے والا ہوں. تو کون بنانے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کیا بنانے والا ہے؟ خلیفہ. خلیفہ مطلب اپنا نائب بنانے والا ہے. مطلب میرے کاموں کی ذمہ داری زمین پر جا کے یہ اٹھائے گا. جو اللہ تعالیٰ کی کام ہے, جو اللہ تعالیٰ نے وہ کاموں کے لیے وہ اس کے لیے اسائن کیے گئے کہ تم نے کرنا ہے دنیا میں. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم. ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کو کیا کروایا؟ سجدہ کروایا, اشرف المخلوقات بنایا ہے نا. پھر چوتھا کام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی نفخت فیہ من روحی, میں نے اپنی روح اس میں پھونکی ہے. ایک جگہ نہیں, 2-3 جگہ قرآن میں الگ الگ الفاظ کے ساتھ. اسی لیے جو اللہ تعالیٰ کی 99 نام ہیں وہ سب میرے اندر اور آپ کے اندر پائے جاتے ہیں, صفاتی نام. اللہ تعالیٰ اگر الرحمن ہے تو میں بھی رحمان ہوں. اگر اللہ تعالیٰ صبور ہے تو میں بھی صبور ہوں, میں بھی صبر کرتا ہوں بہت ساری باتوں پہ. اگر اللہ تعالیٰ الجبار ہے تو میں بھی جبار ہوں. اگر اللہ تعالیٰ القہار ہے تو میں بھی قہار ہوں, مجھے بھی غصہ آتا ہے نا. تو اسی لیے فرشتوں نے کلیم کیا تھا کہ آپ زمین میں ایسے کو بنانے والے ہیں جو فساد کرے گا, خون ریزیاں کرے گا, کیونکہ آپ اپنی ساری پاور اس کو دے دیں گے. جب ساری پاور اس کے پاس چلی جائیں گی وہ تو خدا بن جائے گا. اور پھر آپس میں جب یعنی 2 خدا زمین پہ آ جائے تو وہ خدائی قائم کرنے کی کوشش کریں گے نا, تو پھر تو لڑیں گے, ایک دوسرے کو ماریں گے, مریں گے, یہی کام کریں گے اور کیا کریں گے. اور ہوتا بھی ہے, ہوتا ہی آیا انسانی تاریخ میں, آپ نے دیکھا ہی ہے. تو اس لیے فرشتوں کا یہ ایک شک تھا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب آپ بتائیے دنیا میں جو انسان پیدا ہوتا ہے, جو انسان, وہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. آپ کی کلاس میں بیٹھا ہر بچہ, اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا, پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا, پھر اپنی روح بھی اس کے اندر پھونکی ہے, اور پھر مسجود ملائک بھی بنایا, خلیفہ بھی بنایا. ایسا بچہ نکما ہو سکتا ہے, نالائق ہو سکتا ہے, کوڑ مغز ہو سکتا ہے, ڈم ہو سکتا ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر میں یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ تم نکمے ہو, تم نالائق ہو, تمہیں تو کچھ نہیں آتا, کیا کرو گے, تمہارا کیا بنے گا, کیا ہوگا, کیسے کرو گے, تو اس کا مطلب ہے مسئلہ کہاں ہے؟ سورہ ملک کے الفاظ ہیں نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نگاہ دوڑاؤ, فرجع البصر هل ترى من فطور, تمہیں کہیں کوئی فطور, مجھے تو نظر آ رہا ہے, اس بچے میں نظر آ رہا ہے تو میری کلاس میں بیٹھتا ہے, اتنا بڑا فطور ہے, اس کو تو کوڑ مغز ہے, یہ تو نکما ہے, یہ تو نالائق ہے, اس کو تو کچھ یاد ہی نہیں ہوتا, یہ کیا کرے گا آگے جا کے, بالکل بیکار ہے. اگر آپ ماشاءاللہ سب خواتین یہاں بیٹھی ہیں, صبح سے شام تک آپ لگائیں, گھر میں دعوت ہو یا آپ کو لگا ہو کہ آج کچھ اچھا بنانا چاہیے, آپ کو اچھا بنائیں, گھر میں بڑی محنت کریں, سارا دن کچن میں لگ جائے, گرمی بھی اتنی ہے, اور جب وہ دسترخوان پہ آئے اور شوہر نامدار آ کے بیٹھیں, اور بیٹھنے کے بعد نوالا منہ میں ڈالیں, اس کے بعد کہیں نمک نہیں ڈالا, کم ہے, نمک تو ڈالتی ہیں, پورے کھانے کا مزہ کرکرا ہو گیا. آپ نے دیکھا تو آپ کو بھی لگا نمک کم ہے, لیکن پھر بھی آپ کے دل پہ بہت گرا گزرا. کیوں؟ کیونکہ میں نے اتنی محنت سے بنایا تھا, اور انہوں نے ایک لمحے کی دل ہی رکھ لیتے, کم سے کم دل ہی رکھ لیتے, تعریف نہیں کر سکتے تھے تو, ہے نا, کتنی تکلیف ہوتی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے موٹر سائیکل جب پہلی دفعہ لی نا, میں گھر خالد سویٹ سے مٹھائی لے کے چلا گیا, لے کے گیا تو میری امی نے
وہ دیکھا تو خالد سویٹس بھی اچھی دکان ہے یار مٹھائی کی، بتاؤ آپ نے، وہ رستے میں کہیں مل گئی تھی، میں لے گیا، تو انہوں نے کہا یہ کہاں ہے، یہ کہاں سے لے آئے تم؟ میں نے مشہور نہیں یونائٹیڈ وغیرہ سے لاتے کہیں سے، یہ کہاں سے لے آئے؟ تو میں بڑا سیکھتا ہو گیا، تو میں نے کہا آپ مطلب اب میری اماں مجھ سے بولیں کہ بیٹا نہ مٹھائی کی دکان تمہاری، نہ بنانے والے تم، تکلیف کس بات کی اتنی تمہیں اگر میں نے کہہ دیا تو؟ لیکن میں تکلیف اس بات کی یار میں لے کر آیا ہوں نا پیسے خرچ کر کے، آپ کو برائی نہیں کرنی چاہیے تھی یار۔ اب آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے جس کا فطور بھی نہیں ہے اس کی مخلوق کے ساتھ آگے تماشے کرو، تم نکمے، تم نالائق، تم کوڑ مغز، تم نااہل، تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا کیا بنے گا، تمہارا کیا ہوگا، صبح سے شام تک اللہ کی مخلوق کو یہی سنا رہے، کتنا برا لگتا ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ کہاں پر ہے، وہ ٹھیک کرنا ہے۔ والدین آ کے مجھ سے کہتے ہیں کبھی اس کو سمجھائیں، میں کہتا ہوں میرے پاس اس کو سمجھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، آپ بیٹھ جاؤ، آپ سمجھو۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے سیلز مین کی ہوتی ہے، آپ نے ایک نئی پروڈکٹ لانچ کی، مارکیٹ میں گئی، کوئی نہیں خرید رہا، اب جب واپس آئیں گے تو تربیت کس کی ہوگی؟ سیلز مین کی۔ آپ بولیں عوام کو عقل ہی نہیں ہے، اتنی شاندار پروڈکٹ دے رہے ہیں، اتنی سستی پروڈکٹ دے رہے ہیں، سارے جاہل ہیں یہاں کے لوگ، پرواہ ہی نہیں ہے ان کو کیا چیز ان کے پاس آئی ہوئی ہے، لیکن تربیت کس کی ہوگی؟ سیلز مین۔ عوام کو آپ کچھ بھی بولتے رہے۔ یہی معاملہ ہمارا ہے بطور ٹیچر، بچہ نہیں سمجھ رہا، تربیت میری ہوگی، بچہ نہیں پڑھ رہا، تربیت کس کی ہوگی؟ میری ہوگی۔ تھینک یو سر۔ تو ہماری تربیت کی ضرورت ہے۔ ایک اور سوال ہے، سارے ٹیچر یہاں بیٹھے ہیں، اسکول بچوں کے لیے بنا ہے یا بچے اسکول کے لیے بنے ہیں؟ اسکول بچوں کے لیے بنا ہے، بچے اسکول کے لیے نہیں بنے، ہے نا؟ ایک گھر میرے ابا نے بڑی محنت سے بنایا ہو، اور اس گھر میں جس کمرے میں ہوں وہاں پہ شدید گرمی ہو، پنکھے کا کوئی مسئلہ ہو، پنکھا ٹھیک جگہ نہیں لگا، وہاں لگا، بیٹھتے سب یہاں ہے، اب میں ان کو بول رہا ہوں بھائی پنکھا ادھر لگا دیں، آپ نے غلط لگایا ہے، گھر کے سارے لوگ یہی بول رہے ہیں کہ پنکھا ادھر لگا دیں، ابا مجھے سنائے جائیں تم ناشکر ہو، تمہیں شکر نہیں ہے، گھر میں رہ رہے ہو، اللہ نے چھت دے دی ہے، لیکن ارے بھائی چھت تو دے دی ہے، چھت پہ پنکھا ادھر لگا ہوا ہے نا، یہ گھر کس کے لیے بنا ہے؟ میرے لیے بنا ہے نا گھر، جب گھر میرے لیے بنا مجھے ہوا نہیں آ رہی تو پھر کس بات کا گھر؟ اس گھر میں کچن جو بنایا آپ نے اس میں چولہا ٹھیک نہیں ہے، اس میں گیس نہیں آتی، اس میں کچھ کر نہیں سکتی، تو آپ سر آنکھوں پہ تاجدار صاحب، لیکن میں کیا کروں؟ آپ یہ ٹھیک کریں نا، میں اس گھر میں کیسے رہوں جس میں چولہا ہی نہیں جل پا رہا ہے؟ گھر کس کے لیے بنا ہے؟ میرے لیے بنا ہے، ہمارے لیے بنا ہے نا۔ بچہ اسکول میں فیل ہو گیا، قصور کس کا ہے؟ اس کا ہے، ٹیچرز کا ہے، پیرنٹس کا ہے۔ بھائی بچہ کیوں فیل ہوا، اس کا مطلب ہے مسئلہ اسکول میں ہے، بچے میں نہیں ہے۔ آپ نے تو اس کے لیے اسکول بنایا تھا، پھر اسکول کیسا ہونا چاہیے؟ جہاں اس کو مزہ ہے۔ اسکول کیسا ہونا چاہیے؟ جہاں وہ کمفرٹ فیل کرے۔ اسکول کیسا ہونا چاہیے؟ جہاں اس کو سہولتیں ملے۔ اس کو کچھ مل نہیں رہا، وہ وہاں سے بھاگنے کی فکر کر رہا، بولنے اسی کے لیے تو بنا، آؤ بیٹا بیٹھو، تمہیں کھینچ کھینچ کے لائیں گے، کیسے لائیں گے؟ اس لیے جو کچھ بھی ہوگا کس کو چیک کرنا ہے بار بار؟ کاؤنٹر چیک اپنے آپ کو کرنا، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے ہوپ فلی ان کو پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا، ٹیچرز ہی بیٹھے ہیں یہاں پہ، میں کچھ چیزوں پہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں آپ کو تاکہ ہم اس کے اکارڈنگلی، پتہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں عام طور پہ لیکن ہم اس کے اکارڈنگلی ایکٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو 1983 میں یہ محترم تھے ہارورڈ گارڈنر صاحب، انہوں نے ایک تھیوری دی تھی جس کو ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری کہا جاتا ہے، MIT، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں ذہانتیں 9 قسم کی ہوتی ہیں، بعد میں پتہ چلا نہیں 9 نہیں 13 قسم کی ہوتی، پھر بعد میں پتہ چلا 13 نہیں اور زیادہ قسم کی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں دنیا میں ذہانت ہزاروں قسم کی ہوتی ہے، ہزاروں قسم کی ذہانتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس کا شعور کا مسئلہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ذہانت کیسے، تو انہوں نے کچھ ذہانتیں دی
جس کو ہم عام طور پہ، کیونکہ بچے وہ جو ہمارا سیٹ پیٹرن ہے کہ انگلش کے نمبر، میتھس کے نمبر، سائنس کے نمبر، اور جی اردو کے نمبر، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اگر تم یہاں میٹ نہیں کر رہے، یہاں نہیں آ رہے، یہاں نہیں آ رہے، یہاں نہیں آ رہے، تو تم یو آر فیل، آپ فیل ہو، آپ کی کوئی ذہانت نہیں۔ میں ایک اسکول میں پڑھاتا تھا، کلاس 5 کے اندر، تو 2 کلاس رومز تھے، ساتھ ساتھ تھے، تو بریک ہوتا تھا، ایک کلاس کے بچے ایسے تھے کہ جو نور بھائی بیٹھے ہیں، ان کو پتا وہ کلاس کے بچے ایسے تھے کہ ان بچوں کے نا بڑے سطحی سے مارکس آتے تھے، مطلب بےچارے، میں کئی دفعہ تو ہوتا تھا یار دے دو 2 نمبر اضافی کر کے دے دو، ان کو پاس کر دوں، اضافی کر دوں، ان کو پاس کر دوں، چھوڑو۔ اور ایک کلاس کے تو بھائی ان کا تو دوڑ لگی ہوتی تھی، 80+ سے نیچے کوئی آتا ہی نہیں تھا، بڑی مشکلوں سے۔ جب بریک کا ٹائم ہوتا تھا نا، پھر بڑا دلچسپ سین ہوتا تھا۔ اب یہ بچے جو بہت سطحی مارکس لے رہے ہیں کلاس کے اندر، یہ اپنا لنچ باکس لے کے ایسے آ جاتے تھے، سر آپ نہیں نہیں بیٹا، میں لے کے آتا تھا کہ بچوں کو فیل نہیں 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 سر، جب تک آپ نہیں کھائیں گے ہم ہاتھ کھائیں گے، بچے ایسے کھیل لیتے تھے، نہیں 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 آپ کھاؤ بیٹا کھاؤ کھاؤ۔ پھر وہ بچے آپس میں، اچھا تم ادھر آ جاؤ، ڈیسک کے اوپر 4 4 5 5 کا پیر بنا ہوتا تھا، پھر کسی کو بول دیا یار یہ بچہ جو ہے نا آج لنچ لے کر نہیں آیا، اس کو کہیں بٹھا لے اپنے ساتھ، تو سب بچوں تم ادھر آ جاؤ، تم ادھر آ جاؤ، بچہ خوشی ہوتا ہوگا، میرا تو خیال ہے کہ اچھا ہوا لنچ ملا ہے، تو اتنا اس کو پروٹوکول ملتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک دوسری کلاس تھی، وہاں جب لنچ کا ٹائم ہوتا تھا نا، ایسا لگتا تھا سانپ سونگھ گیا، ہر بچہ نا ڈیسک کے اوپر نظر نیچی کر کے اٹھاتا بھی نہیں تھا، کسی پوچھنا نہ پڑا جائے اپنا۔ اور اس کلاس میں کسی کو بول دو کہ بھائی اس کا جو ہے نا وہ آپ کی کلاس میں ایک بچہ ہے جو لنچ نہیں لایا، تو آپ شیئر کرا لیں، تو بچے سب نا یوں دیکھتے تھے کہ شیئر، بولتے اچھا بیٹا ذرا تو اسی کلاس میں چلے جاؤ، شاباش، تو وہ نکل کے آتا تو اس کو بھی وہ پورا انٹرٹین کرتے تھے، دوسری کلاس کے بچے کو بھی یہ والے اپنے ساتھ بٹھائے کھلا دیتے۔ تو میں اس وقت میں سوچا یار یہ مارکس کہاں ڈالیں ہم، یہ کہاں جائیں گے؟ اما جان آتی ہیں پی ٹی ایم میں بتاتی ہیں کہ بچہ کہنا نہیں مانتا، فلاں کرتا ہے، گھر میں یہ ہے وہ ہے، آخر میں جب آخری بات آتی ہے، آپ دیکھیں نا اس کے نمبر اچھے نہیں آتے، تو نمبر اچھے آنے سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ اصل مسئلے تو یہ ہوئے نا، تو اس کا مطلب ہے ذہانتیں بہت قسم کی ہمارے پاس، کیونکہ چیزیں سیم ہے اس لیے ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بتایا جی لسانی ذہانت، ٹھیک ہے جی، یہ لنگوسٹک انٹیلیجنس ہے۔ آپ کو کلاس میں جو بچے آگے بڑھ بڑھ کے بول رہے ہوتے ہیں، ہمیں وہ کسی قابل ہی نہیں لگتے، کیونکہ یار یہ بولتا بہت ہے ہر بات میں، بیٹا ابھی چپ ہو جاؤ نا، آپ کو ابھی بتا رہے ہیں، آپ بولے چلے جا رہے ہیں، ابھی سنو غور سے بھی کیا بول رہے ہیں، پہلے سن لو، ہے نا، اس کے بعد بات کرنا۔ تو ہم بار بار ان کو روک رہے ہوتے ہیں، بتاتے بھی ہیں کہ یار کلاس میں اتنی باتیں کرتا ہے۔ باتیں کرنے سے زیادہ سیکھنے کا کوئی عمل دنیا میں نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ باتیں کر رہا ہے نا، اس سب سے زیادہ سیکھنے کا کام ہے۔ ابھی انہوں نے کہا میں پوڈ کاسٹ کرتا ہوں، میں پوڈ کاسٹ بھی کرتا ہوں، تو میں پوڈ کاسٹ یوں کرتا ہوں، آپ یقین کریں کہ اور بہت اچھے اچھے لوگوں سے، ابھی میں 40+ پوڈ کاسٹ کر چکا ہوں شاید مختلف لوگوں سے، تو ہر دفعہ جو بندہ آتا ہے نا، میں ان کو کہتا ہوں کہ یار آپ یقین کریں، میں کیونکہ اب وقت اتنا کم رہ گیا ہے، مطلب اتنا تیزی سے گزرا ہوتا ہے کہ پڑھنے پڑھانے کا وقت کم ملتا ہے، تو کسی آپ جیسے فرد سے نا کچھ دیر کی ملاقات ہو جاتی ہے، 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ بیٹھ کے بات ہو جاتی ہے، تو جو نالج، ٹرانسفر آف نالج ہے نا، وہ مل جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں پوڈ کاسٹ کیا ہے، باتیں ہی ہو رہی ہوتی ہے نا، یہ کیا آپ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو باتوں سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے سیکھنے کے لیے، باتیں ہی کر رہے، وہ بھی کلام اللہ ہے۔ اور آپ قرآن بھی پڑھیں گے نا، آپ کو بالکل اندازہ وہ کنورسیشن سٹائل ہے۔ اصل میں بنیادی طور پہ تو قرآن تحریر ہے نہیں، تقریر ہے، تقریری کتاب ہے۔ اللہ کے رسول اللہ کوئی سچویشن ہوتی تھی، اس پہ اگر جبرائیل پوری تقریر لے کر آتے، تقریر آپ لوگوں کو سناتے تھے، تو وہ کنورسیشنل سٹائل ہے قرآن کا، باتوں کا سٹائل۔ تو یہ بچے، اگر آپ ہر بچے کو اسی سے ناپنا تولنا شروع کر دیں گے ہم، تو پھر دنیا میں اچھے، اور یہی مسئلہ ہے، جینوئنلی بتا رہا ہوں، آپ کو پورے پاکستان میں کوئی اچھا لکھاری
معدود چند لوگ جن کے نام ہیں، اور وہ بھی آپ جب غور کریں گے تو آپ کو ناول نگاری ملیں گے، یعنی وہ بھی ایک کریٹو ہی کام کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن جس طرح دنیا بھر میں کتابیں شائع ہوتی ہیں، ریسرچ پیپر شائع ہوتے ہیں، تحقیق ہوتی ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے۔ کوئی کوئی والدین اپنے بچوں کو لکھاری بنانے نہیں چاہتا کیونکہ اس میں پیسے ہی نہیں ملتے، کوئی ٹیچر بھی نہیں چاہتا، کوئی اسکول بھی نہیں چاہتا کہ ہمارا بچہ لکھاری بنے۔ بھائی لکھاری بن کے کیا کرے گا یہ؟ وکیل کو تو ویسے ہی لوگ ٹھیک نہیں سمجھتے، مسئلے یعنی میرا تو ماننا یہ ہے کہ گھر میں ایک وکیل تو ہونا ہی چاہیے، لازم، بہت ضروری۔ پاکستان میں اگر آپ رہتے ہیں تو ایک وکیل بھی ساتھ ہو، بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں آپ تو ایک فوج میں ہو ایک وکیل میں ہو تو مسئلے آپ کی زندگی پاکستان میں بہت سکون میں گزر سکتی تو ہے۔ اس لیے ایسے بچے آپ نے دیکھا ہوگا، بچے گھروں میں ہوتے ہیں جلدی سے، اچھا بڑے روکتے ہیں، مطلب باتیں کرو ادھر بیٹھو، ایک دم بچے جاتے ہیں، جاتے ہی فوری کسی سے بات کر دیتے ہیں، انکل کیا کر رہے ہیں آپ؟ ادھر آئے تھے؟ اچھا ہے، اچھا آپ یہ کرتے ہیں؟ ان کو بیٹھ جائیں گے، ان کے پاس بیٹھ جائیں گے، اب وہ ہمیں فکر لگ جاتی ہے، یار یہ کیوں بیٹھ رہا ہے، بیٹا ہٹو یہاں سے، بڑے ہیں تمہارے، سمجھ میں نہیں آ رہا، ادھر چلو۔ یہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے، یہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ہر بات میں رائے کا اظہار کرتے ہیں، ہر بات میں جواب دیتے ہیں آگے بڑھ کے۔ ان کو چینلائز کیا جا سکتا ہے بطور، اقبال کا ایک شعر ہے فارسی کا، مجھے یاد نہیں ہے وہ، اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک استاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سی پی میں سے گوہر نکالنے کا کام ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ وہ کسی نے آپ کا جو کیا نام تھا اس کا، پکاسو، پکاسو بہت بڑا پینٹر تھا، آپ کو پتا ہوگا، اسی کے نام پہ پکاسو کمپنی ہے، اسی کے نام، پین کی جو کمپنی ہے پکاسو۔ تو پکاسو بہت بڑا پینٹر تھا، آرٹسٹ تھا بہت بڑا، اور اتنا بڑا آرٹسٹ تھا کہ ایک دفعہ اس کو کوئی چھوٹی بچی ملی تو اس نے ایک دم دیکھ کے پہچان لی، اس کو بولا سر مجھے کوئی پینٹنگ بنا۔ اس نے کھڑے کھڑے 5-10-15 منٹ میں پینٹنگ بنا کے اس کو دیا اور اپنا سائن کر دیا، اور جاتے آتے بولا بیٹا یہ پینٹنگ ہے نا، یہ کم سے کم بھی 25 لاکھ روپے کی پینٹنگ ہے، مطلب جو بھی ڈالرز میں پاؤنڈز میں اماؤنٹ بتایا ہوگا وہ اتنا، اتنے لاکھوں روپے کی پینٹنگ۔ بڑی حیران ہوئی وہ کہ اتنی، مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 15 منٹ کی پینٹنگ اتنی مہنگی ہو سکتی ہے؟ تو کسی جگہ کا ایک بندہ پہچان، اس نے بولا اگر یہ واقعی پکاسو کی ہے تو پھر یہ پینٹنگ بہت مہنگی ہے۔ ایک ایونٹ میں اس کی پکاسو سے ملاقات ہوئی، اس بچی کی 15-16 سال کی، تو اس نے کہا کہ سر یہ آپ کو پتا پینٹنگ اس کی؟ اس نے کہا ہاں میری پینٹنگ۔ بولا آپ نے کہا تھا کہ یہ پینٹنگ لاکھوں روپے کی پینٹنگ ہے؟ ہاں لاکھوں روپے کی پینٹنگ۔ بولا میں حیران ہوں 15 منٹ میں کوئی کیسے ایسی پینٹنگ بنا سکتا ہے جو لاکھوں روپے کی ہو؟ اس نے کہا بیٹا 15 منٹ نہیں، اس کے پیچھے میرے 25 سال ہیں، 25 سال کے بعد یہ کام ہوا ہے کہ میری ایک پینٹنگ اتنے لاکھ روپے کی جاتی ہے۔ تو آپ جب بچوں کو لگائیں گے ہی نہیں اس کام پہ تو کیسے بڑا آرٹسٹ بنے گا؟ تو اس نے ایک دفعہ کلپچر بنایا، کلپچر ہی بولتے ہیں نا اس کو، اسکلپچر، سوری ایسے ہی ہے ٹھیک بولا لفظ؟ ہاں۔ تو اس کو تراشا، تو اس کے بعد کسی اس سے کہا کہ آپ نے اتنی شاندار یہ بنا دیا مجسمہ، تو اس نے جواب میں کہا کہ میں نے نہیں بنایا، مجسمہ تو اس کے اندر موجود تھا، میں نے تو صرف تراش خراش کیے۔ تو اصل کام یہ ہے کہ جو بچہ میرے اور آپ کے پاس ہے اس کی تراش خراش کیسے کرنی ہے۔ تو جب علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملنے لگا تو انہوں نے انگریز سے لینے سے منع کر دیا، انہوں نے کہا پہلے میرے استاد کو دو۔ انہوں نے کہا بھائی آپ تو اقبال ہو، مولوی میر حسن صاحب نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا انہوں نے اقبال پیدا کیا۔ تو پھر ان کو شمس العلماء کا خطاب ملا، ان کو صنف کا خطاب انہوں نے لی۔ تو اقبال بنانا کام ہے، ٹھیک ہے جی، لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ کچھ بچے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ آرگیو بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اچھا یہ جس طرح ہم نے بات کی کہ یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں؟ آرگیو کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بحث مت کرو، ہمیں لگتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں؟ بحث کر رہے ہیں۔ بھائی لاجیکل بات ہے، کسی بات پہ آرگیو تو ہوگا نا، سوال تو اٹھے گا۔ اس وقت ہمارا المیہ یہ ہے کہ سوال ہی نہیں اٹھا رہا، کوئی کوشچن ہی نہیں کر رہا۔ جب کوشچن نہیں کریں گے آپ تو نتیجے میں تخلیق کیسے ہوگی؟
فوڈ فار تھاٹ کیسے ملے گا, کوئی نئی بات کیسے آئی. اس لیے بچے کوئی سوال کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پڑھائی میں دھیان نہیں ہے, اس لیے سوالات پوچھتے ہیں, اس لیے آرگیو کرتے ہیں. ان کی مزاج ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بائی ڈیفالٹ ایسا بنایا کہ وہ آپ سے آرگیو کریں گے تو آپ کو لاجیکلی اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, جواب دینا ان کو اسی حساب سے. نہیں دیں گے, نتیجے میں کیا ہوگا, آپ ذہانت کیا کریں گے, کل کر دیں گے ان کو. ویسے تو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا بالکل ان نیچرل ہے. آپ دیکھیں قرآن جب بچہ کلاس سے باہر دیکھتا ہے تو ہم بولتے ہیں بچے کا پڑھائی میں دھیان نہیں ہے, اس لیے تمہاری توجہ کہاں رہتی ہے, کلاس سے باہر رہتی ہے. اماں کہتی ہیں تمہارا کلاس میں دھیان نہیں ہے, ٹیچر بھی یہ کہتی ہیں تمہارا کلاس میں دھیان نہیں ہے. بچہ باہر کیا دیکھ رہا ہے, بچہ باہر دیکھ رہا ہے بلی جا رہی ہے دیوار پہ, کیا دیکھ رہے ہو, اب وہ کیسے بتا میں بلی دیکھ رہا تھا دیوار پہ آ رہی ہے, کیسے دیکھ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم غور نہیں کرتے, یہ جانور ہم نے بنائے, ان میں سے کچھ رینگ کے چلتے ہیں, کچھ 2 پاؤں پہ چلتے ہیں, کچھ 4 پاؤں پہ چلتے ہیں. وہ ان پہ غور کر رہا تو آپ بولے کیا کر رہے ہو, تم پڑھائی نہیں کر. تو فطرت ہے نا, وہ تو کام کرے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے تم آسمان کو نہیں دیکھتے, تم زمین کو نہیں دیکھتے, تم پہاڑ کو نہیں دیکھتے, تم تتلی کو نہیں دیکھتے, ہاں تم اس سمندر کو نہیں دیکھتے, تم رات اور دن کے آنے جانے کو نہیں دیکھتے, تم چاند اور سورج کے غروب ہونے اور طلوع ہونے کو نہیں دیکھتے, تم غور نہیں کرتے جو آسمان سے بادی برستا ہے اگر ہم اس کو کھارا کر دیتے تو کیا ہوتا ہے, یہ زمین نہیں دیکھتے جس میں سے پودے نکلتے ہیں, ہم نے تمہارے لیے اس میں سے پھل نکالے, پھول نکالے, کچھ تمہارے کام کے کچھ تمہارے کام کے نہیں ہیں, کچھ تمہاری ضروریات کچھ کھانے کے کام آتے ہیں, کچھ تمہارے استعمال کے کام آتے ہیں. یہی ہے نا قرآن سارے کا سارا, شروع سے آخر تک یہی ہے. قرآن بول رہے باہر دیکھو گے تو کچھ نظر آئے گا. ہم بچے کو بولے اندر دیکھو گے تو نظر آئے گا, باہر کچھ نظر نہیں آئے. باہر کا مطلب ہے کہ تم کلاس سے باہر, بچے نے باہر دیکھا زیادہ تو کلاس سے باہر. یہ مائنڈ سیٹ ہے. قرآن کی آیات ہیں, یہاں پہ آپ غلام جیلانی برق, ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب کی کتاب ہے 2 قرآن. 2 قرآن کیا, سورہ حامیم سجدہ کی آیات ہے, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق و فی الانفس. ان قریب ہم اپنی آیات دکھائیں گے کس میں, آفاق میں اور انفس میں. وہ کہتے ہیں, مولانا مودودی نے بھی لکھا ہے مقدمہ تفہیم القرآن کو, اس کے اندر یہ بات لکھی ہے الگ انداز میں, انہوں نے تو پوری کتاب ہی لکھی ہے غلام جیلانی برق صاحب. وہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کو اس وقت تک سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی ان 2 آیات کو نہیں سمجھ سکتے, آفاق کو اور انفس کو. یہ جو آفاق ہے, مومن کی یہ شان ہے کہ گم اس میں ہے آفاق. یہ جو اقبال نے کہا نا مومن کی شان ہے گم اس میں ہے آفاق, پورا آفاق, پوری یونیورس. تو اس کا کام ہی غور و فکر کا ہے, پورا غور کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی آیت کو. دوسری جو بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی ہے وہ انسانی رویے ہیں. آپ دادا دادی سے دور کر کے, رشتہ داروں سے دور کر کے اچھا انسان نہیں بنا سکتے ہیں. اس بات کو غور و فکر کرنے کی بات ہے. اور یہ میری سچ میں آپ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کریں گے, 1.5 گھنٹے کی ویڈیو ہے پوری گورے کی, اور آج سے 6-7 سال پرانی ویڈیو ہے, اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے. اس کے اندر اس نے بتایا کہ آپ کے نیورونز اللہ تعالیٰ نے رکھا ایسا ہے کہ انسان کے جو بچہ ہوتا ہے اس کے بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں, 1-1 سیکنڈ میں کئی لاکھ نیورونز کام کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ انٹریکشن کرتے ہیں, انسانوں سے انٹریکشن کرتے ہیں, جتنا زیادہ انٹریکشن کریں گے اتنے زیادہ آپ اسمارٹ ہوتے چلے جائیں گے, انٹیلیجنٹ ہوتے چلے جائیں گے. جو میم نے شروع میں کہا کہ ایموشنل انٹیلیجنس بھی, سوشل ایموشنل انٹیلیجنس بھی ہونا چاہیے اس کو, اور آئی کیو کے حساب سے بھی انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے. تو سوشل اس وقت ساری کی ساری دنیا بات کر رہی ہے کس پہ, سوشل ایموشنل انٹیلیجنس. آئی کیو کا تو اس لیے بھی بہت زیادہ ختم ہو گیا کہ چیٹ جی پی ٹی اے آئی کے آنے کے بعد سے, گوگل کے آنے کے بعد سے بھی موبائل, تو وہ آئی کیو کی ضرورت نہیں ہے. اب ہر چیز آپ اس کو سرچ کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. اب جو چیز ہے سوشل ایموشنل انٹیلیجنس. سوشل ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے, مجھے کس وقت کیسا بہیو کرنا ہے, دس از کالڈ سوشل ایموشنل انٹیلیجنس. یہ کیسے پیدا ہوگا, یہ انٹریکشنز کے نتیجے میں پیدا ہوگا. جب انسانوں کے ساتھ آپ انٹریکٹ کریں گے, جو بچہ انسانوں سے انٹریکٹ ہی نہیں کرے گا
اس کے اندر یہ کیسے ذہانت پیدا ہوگی؟ اور میں اس لیے اچھا انسان بنانا چاہتا ہوں، چاہتی ہوں، اس لیے میں اس کو سب سے دور لے گئی ہوں یا سب سے دور لے گیا ہوں. اس نتیجے میں کوئی اچھا انسان نہیں بن سکتا، کبھی بھی نہیں بنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے ایک جگہ سے، تو بہت حسین جگہ تھی. ہمیں بھی ہوتا ہے عام طور پر شمالی علاقہ جاتے ہیں ہوتے ہیں یار یہی بس جاؤ یار، کتنی حسین جگہ ہے، کیا شہر کی جھمیلے جھنجھٹیں، ادھر دیکھو کتنا حسین پہاڑ یہ وہ سب. تو ایسی جگہ سے گزرے تو صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ واہ یار کیا جگہ ہے، سب مطلب یہی بسیرا کر لینا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی انسانوں سے دور نہیں رہنا، وہاں رہنا ان کی طرف. پھر خود بھی فرمایا کہ یا اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، مسکینوں میں اٹھا، میرا حشر بھی مسکینوں میں کر. اس لیے کہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بہت ضروری ہے. اب جس بچے کو ہم 6 گھنٹے ایک ڈیسک پہ بٹھاتے ہیں، ان نیچرل ہے، وہ نہیں بیٹھے گا. بیٹھ میں ابھی اگر آپ تھوڑی دیر میں کتنی اچھی باتیں کر رہا ہوں، کتنی اچھی مووی لگا دوں یہاں پہ، آپ اور ہم بھی نہیں بیٹھ سکتے ہو. اس میں بھی سینما میں بھی وہ ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، انٹرمیشن ہوتا ہے، ہاں انٹرویل ہوتا ہے. ہاں تو وہ انٹرویل ہوتا ہے، اس میں بولتے ہیں بھائی بہت اچھی فلم تھی لیکن پھر بھی آپ جاؤ تھوڑا سا بریک لے لو. ہم بچے کو بولتے ہیں 6 گھنٹے یہیں بیٹھے رہو، اٹھنا نہیں. اور تو بچے اٹھیں گے بھی، بھاگیں گے بھی، دوڑیں گے بھی، سارے کام ہوں گے، آپ ان کو دوبارہ بٹھائیں گے. اس پہ بہت زیادہ سختی کرنے کے نتیجے میں نقصان ہوگا، بچے کا بھی نقصان ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا اسپیشل انٹیلیجنس کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں فرمایا علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو کیا سکھائے؟ نام سکھائے. اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت ایسی بنائی ہے، ذہن ایسا بنایا کہ وہ امیجز یاد رکھتا ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ آبا کاڈا پڑھ لے صحیح سے، الف بے پے تے پڑھ لے. اب الف کچھ نہیں ہے، لہ ہے کچھ، الف کوئی امیج ہے، الف کی، بے کی کوئی امیج ہے، تے کی کوئی امیج ہے. سیب کی امیج ہے، ایپل کی امیج ہوگی، آر کی امیج نہیں ہے. بیٹ کی امیج ہے، بال کی امیج ہے، با کی کوئی امیج نہیں، بی کی کوئی امیج نہیں ہے. اب جس بچے کو یہ امیج ہی نہیں ہے، میں چاہ رہا ہوں بس یہ اما جان ابا جان اور ٹیچر اور ٹیچرز کا بس یہ بچہ کسی طرح یہ حروف یاد کر لے تاکہ میری زندگی اور اس کی زندگی آسان ہو جائے. اللہ پاک نے میری آپ کی کامیابی اسی میں رکھی، تو بس یہ والی کامیابی مل جائے کسی طرح بچے. اچھا اب دیکھیں جتنا آپ امیجن کروا سکتے ہیں نا، بچہ اتنی اچھے سے یاد رکھ سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے انگلش کا، کسی نے مجھے ایک دفعہ بتایا مجھے یاد ہو گیا، اسپیلنگ تو زندگی بھر یاد نہیں ہوئی، اس نے امیج میں بتایا مجھے یاد ہو گیا، آپ بھی نہیں بھولیں گے. ایسیسینیشن کا ورڈ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ایسیسینیشن، ایسیسینیشن آپ میں سے کوئی اس کی اسپیلنگ سنا ہے؟ اب دیکھیں اس کی اسپیلنگ یاد رکھنے کا کتنا آسان طریقہ ہے. ایک گدھا ہے، گدھے کے اوپر ایک اور گدھا ہے، اس کے اوپر میں ہوں اور میرے اوپر پوری قوم ہے. ایس ایس آئی نیشن، مرتے دم تک نہیں بھولیں گے آپ. یاد ہوگی اسپیلنگ، یاد ہو گئی، بھولیں گے تو نہیں بھولیں گے. ایسیسینیشن، جتنا امیجنری کر دیں گے بچے کو اتنی آسانی سے یاد ہو جائے گا. بچے کو نہیں، سب کو یاد ہو جائے گا. مجھے بھی زندگی میں کبھی اسپیلنگ یاد نہیں ہوئی، جیسے یہ کسی نے بتایا یاد ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اسپیلنگ کو امیج میں ڈال دیا. جتنا تخیلاتی تصوراتی بنا دیں گے اتنا آرام سے چیزوں کو یاد رکھنا کرنا آسان ہو جائے گا بچے کے لیے. تو آپ ایز اے ٹیچر یہ کام کریں کہ کتنا اس کو تصوراتی کر سکتے ہیں، کتنا تخیلاتی کر سکتے ہیں، تو اتنی. اسی لیے اسٹوری ٹیلنگ ایک بہت بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے تو پورے قرآن میں کی اسٹوری ٹیلنگ ہے. جس شروع میں بتا رہے تھے کہ کتاب القصص ہے، یہ قصوں کی کتاب، اسٹوری ٹیلنگ. آپ جتنا امیجن کریں گے چیزوں کو اتنی آرام سے یاد رہے گا. بچہ جو ہے یہ بھی ایک ذہانت کی قسم ہے، اس کو اسی طرح یاد ہوتا ہے. عام طور پہ وہ لاجیکلی نہیں کر سکتا یا وہ لکھ کے یاد نہیں کر سکتا، تو اس طرح کرے گا، ہے نا جی. اچھا ہم کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، اس کو ہم روکتے ہیں یہاں پہ. اچھا جی یہ ایک لیسن پلان ہے اور ہوپ فلی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا. ایچ گروپ از اسائنڈ اے کامن لیسن ٹاپک، دا واٹر سائیکل، دا اسٹوری آف پروفیٹ یوسف علیہ السلام اینڈ ملٹیپلیکیشن ٹیبلز. 3 ٹھیک. چیلنج کیا ہے؟ ڈیزائن 4 ڈفرنٹ ویز ٹو ٹیچ دس ٹاپک ایچ کیٹرنگ ٹو اے ڈفرنٹ انٹیلیجنس. ایگزامپل دا واٹر سائیکل. لنگوسٹک میں کیا ہو سکتا ہے؟ رائٹ اے پوئم اور اسٹوری فرام دا پرسپیکٹو آف واٹر ڈراپلیٹ. یہ ہم نے نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیے گا، پیچھے والے 4 ہم نے پڑھ لی.
تو سمپل عام الفاظ میں یہ ہے، ہمارے پاس 15 منٹ ہے، انشاءاللہ 15 منٹ میں آپ یہ کام کر لیں، پھر ہم بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بریک میں بھی یہاں خواتین سے تو نہیں ہوا انٹریکشن، البتہ یہاں سے 2-3 سوالات اس حوالے سے، بچے ہمارے جو ہیں وہ کلاس رومز کے اندر کچھ گیجٹس لے کر آ جاتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کا کیا طریقہ کار ہے، کیسے ان کو ہم ڈیل کریں؟ اصل میں بنیادی کام جو ہے نا وہ یہی ہے کہ مثال کے طور پہ میں کبھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ آج آپ کو پتہ چل جائے کہ جے ڈاٹ پہ 70% سیل لگی ہوئی ہے، جے ڈاٹ پہ 70% سیل لگی ہوئی ہے، لیکن برانچ نہیں پتا، یعنی آپ کو آؤٹ لیٹ نہیں پتا کون سی والی آؤٹ لیٹ پہ لگی، تو ایمانداری سے بتائیے گا آپ پتہ لگا لیں گے نا، ہے نا؟ لگا ہی لیں گے کہ کس آؤٹ لیٹ پہ لگی ہوئی۔ اب آپ سوچیں کہ مجھے 70% آف چاہیے اپنے ایک جوڑے کے اوپر، تو اس کے لیے میں کہیں نہ کہیں سے پتہ لگا ہی لوں گا کہ کس آؤٹ لیٹ پہ لگی ہوئی، صرف یہ پتہ چل جائے کہ ہاں لگی ہوئی۔ تو ذرا سوچئے کہ جو بچہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کیے ہیں، چاہے اولاد کی صورت میں چاہے شاگردوں کی صورت میں، ان کی بھی تو ان کے اوپر کام کرنا بھی تو سیکھنے کا کام ہے نا، وہ بھی تو ہمیں سیکھنا پڑے گا، اس کے لیے بھی تو ایفرٹ کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ محض جو ہماری ایموشنل جذباتی وابستگی ہے اس کے نتیجے میں کوئی بہترین انسان نہیں بنا سکتے ہم، وہ سیکھنے کا کام، اتنا سیکھنے کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی آمد کے جو 4 مقاصد بیان کرتے ہیں نا قرآن میں، وہ بتاتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم نے 4 کاموں کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ پہلا کام کیا کیا انہوں نے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، ہماری آیات کو تلاوت کرتے، وَيُزَكِّيهِمْ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو میں ٹیچرز کو کہتا ہوں کہ 2 کام ہم کر رہے ہیں، 2 کام نہیں کر رہے ہیں، یعنی وقت کا نبی کتاب پڑھاتا تھا اور کتاب سمجھاتا تھا، ہے نا؟ ایک کام تو ہو گیا، ہم بھی بطور ٹیچر یہ کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس جو کتاب ہے، جو سبجیکٹ ہے، وہ ہم پڑھا رہے ہیں اور وہ ہم سمجھا بھی رہے ہیں، لیکن 2 کاموں کو ہم نے چھوڑ دیا، حکمت سکھانے کا کام اور تزکیہ کرنے کا کام، یہ 2 کام، تو یہ 2 کام بھی ہمیں سیکھنے پڑیں گے۔ یہ انبیاء کو بھی سکھایا اللہ تعالیٰ نے، حکمت اور تزکیہ سکھایا، اور پھر انہوں نے نیچے لوگوں کو سکھایا۔ تو اگر ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں بچوں کے لیے، تو ہمیں بھی یہ کام سیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو ایک بات ضرور سمجھ لیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ نا ٹیچر کی جو کام تھا کہ اس نے ٹرانسفر آف نالج کرنا تھا، یا آپ کہہ لیجئے وہ ٹرانسفر آف انفارمیشن والا چیپٹر تو ہو گیا ہے کلوز اپ۔ آپ کے سامنے جو بچہ بیٹھا ہے وہ آپ سے زیادہ جانتا ہوگا بہت ساری چیزوں، ویسے تو جب گوگل آیا تھا تو گوگل کا یہ کلیم ہے کہ کسی ایک ٹاپک پر کوئی ایک شخص 20 گھنٹے میرے ساتھ گزار لے تو وہ اس فیلڈ کے 5 سال کے ایکسپیرینس والے کو بیٹ کر سکتا ہے، یہ گوگل کا کلیم تھا۔ تو چیٹ جی پی ٹی آنے کے بعد تو بالکل ہی معاملہ ہی تلپٹ ہو گیا۔ تو انگریزی کی کہاوت ہے، کہتے ہیں نو انوالومنٹ نو کمٹمنٹ۔ جب انوالومنٹ نہیں ہے کسی کی تو آپ اس سے کمٹمنٹ بھی ایکسپیکٹ مت کیجیے۔ جو بچہ میرے اور آپ کے سامنے کلاس روم میں بیٹھا ہے، اگر وہ انوالو نہیں ہے تو پھر آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ مت کریں کہ وہ کمٹمنٹ بھی کرے گا، وہ کمیٹڈ بھی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو انوالو بھی نہ کروں، اور پھر میں چاہتا ہوں کہ وہ کمیٹڈ بھی ہو، پڑھائی میں بھی دلچسپی لے۔ پھر جیسے جیسے ابھی ہم جین زی کی بات کر رہے ہیں تو بہت چھوٹے بچوں کی بات ہو گئی، ایکچولی وہ تو اور اس میں ہے، لیکن ابھی جو بچے ہمارے سامنے اسپیشلی 9th 10th کے بچے جب آتے ہیں تو
ہم بہت زیادہ بے بس مجبور کرتے ہیں اپنے آپ کو. میں نے دیکھا ہے ٹیچر بہت زیادہ بے بس ہو جاتے ہیں. جبکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, شروع میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ 9th 10th کے بچوں کو یا بڑے بچوں کو کنٹرول کرنا نسبتاً زیادہ آسان ہے چھوٹے بچوں کو. چھوٹے بچوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. کنٹرول سے مراد ہے, یعنی ایک تو یہ مائنڈ سیٹ ہمیں اپنا چینج کرنا پڑے گا کہ کنٹرولنگ مائنڈ سیٹ, کنٹرول نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, کنٹرول کرنے میں اور راغب کرنے میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو آپ اس بات کے لیے راغب ہو جائیں وہ بچے. اب مثال کے طور پہ ایک دن ہمارے ایک پرنسپل صاحب کا فون آیا, انہوں نے مجھے بتایا کہ بچوں کے پاس سے ویپ نکلا ہے, ویپ پی رہے تھے. تو میں جو ہے نا, میں نے ویپ ضبط کر لی ہے ان کی, اور میں ان کے پیرنٹس کو بلا رہا ہوں. تو میں نے کہا آپ ان کے پیرنٹس کو مت بلائیں, آپ بچوں کو میرے پاس بھیج دیں اور ان کے ویپ بھی بھیج دیں. تو انہوں نے میرے پاس بھیج دیے. 4 بچے تھے, بوائز تھے 10th کلاس کے. جب میرے پاس آئے تو میں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے آپ کے پاس سے ویپ نکلا ہے کہ نہیں؟ جی. میں نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ سر آئندہ نہیں ہوگا, غلطی ہو گئی, اب نہیں کریں گے یہ وہ. میں نے کہا یہ تو وہ ساری باتیں پرانی. اب نئی بات یہ ہے کہ آپ کے پرنسپل صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس کو بلایا جائے. تو بچے کہتے ہیں نہیں سر آپ مت بلائیے گا, پیرنٹس کو مت بلائیں پلیز آپ. تو میں نے ان کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے, میں آپ کے ابو کو نہیں بلا رہا ہوں, میں پیرنٹس کو نہیں بلا رہا ہوں, لیکن اس کے بدلے میں مجھے بھی ایک کمٹمنٹ چاہیے کہ آئندہ یہ کام نہیں ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر یہ کمٹمنٹ. میں نے کہا ویب میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, واپس آپ کو دے رہا ہوں, اس بھروسے پہ دے رہا ہوں کہ آئندہ آپ یہ نہیں کریں گے. میں پیرنٹس کو بلا کے وہ کام نہیں کر سکتا تھا جو میں نے نہ بلا کے کر لیا. اب وہ ہمیشہ کے لیے نا میرے غلام ہو گئے. سمجھ رہے ہیں آپ بات آسان الفاظ میں؟ غلام سے مراد ہے کہ یار سر کا ایک احسان ہے. وہ احسان کیا ہے؟ سر نے پیرنٹس کو نہیں بلایا تھا. ہم اپنا یعنی دیکھیں اصل میں ہمیشہ نا بچوں کے ساتھ ایک ون ون سچویشن بنانی ہوتی ہے. کبھی ایسے, اور یہ جو جنریشن آپ کے پاس ہے نا اس کے ساتھ تو مسئلہ یہی ہے, وہ کیونکہ آپ سے کریں گے آرگو, وہ کریں گے لاجک بہت زیادہ, اور آپ اور ہم سب مجبور ہیں. وہ والا ٹائم تو گزر گیا, کیونکہ سمجھ نہیں آیا 2 لگاؤ انسان کا بچہ بناؤ, وہ تو اب ٹائم ہے نہیں, کر بھی نہیں سکتے, کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن پہلے تو یہ آسان فارمولا تھا, اب تو آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے, اب آپ زیادہ دور سے چیخ بھی نہیں سکتے, تو چیخنا چاہیے بھی نہیں. میں تو شروع میں بتا دیا کہ جب فرعون سے نرمی سے بات کرنی ہے تو پھر ہر کسی سے نرمی سے بات کرنی ہے. پھر آپ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, برائی اور بھلائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن. ہمیں لگتا ہے ساری باتیں نا مشکل مشکل کاموں کے لیے شاید. سمپل سا رول ہے نا, برائی کو بہترین بھلائی سے دفع کرو, ایسا ہی ہے نا. تو ادفع باللتی ہی احسن, تو جب برائی کو بہترین بھلائی سے دفع کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ بچہ کچھ بھی الٹا کرے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سیدھا ہی کرنا ہے, آپ نے الٹا نہیں کرنا. ادفع باللتی احسن, پھر کیا ہو جائے گا؟ فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم. تم دیکھو گے جو تمہارا جانی دشمن تھا وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. تو یہ تو میرا ہی بچہ ہے, یہ میرا ہی نہیں بن پا رہا, یہ میری کلاس میں آتا ہے, روزانہ بیٹھتا ہے, سالوں سے مجھ سے پڑھ رہا ہے, لیکن یہ پھر بھی میرا نہیں بن پا رہا, میرا ٹرسٹ ہی بلڈ نہیں ہو رہا اس کے اوپر, اور نہ اس کا میرے اوپر ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ایک شرط بتاتے ہیں, فرماتے ہیں وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ کام نہیں ہوتا مگر صبر کے نتیجے میں اور بڑے نصیبے والوں کو ملتا ہے. تو استاد کا تو کام ہی ہے. جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ جو معلمی ہے وہ پیشہ پیغمبری ہے, تو جب اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہم کر رہے ہیں تو پھر طریقہ بھی وہی اختیار کیا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. ٹھیک ہے جی. تو اب ہمیں بار بار یہ دیکھنا ہوگا جب بھی ہم اپنے لیسن پلان پہ جائیں گے, اسپیشلی بڑے بچوں کو. دیکھیں بڑے بچوں کا معاملہ یہ, بچے اسکول نہیں آتے ہیں, جیسے جیسے بڑے ہو جاتے ہیں پھر کلاس میں آپ کو حاضری ڈسٹرب نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہوتا ہے, ہم جاتے ہیں کتاب کھولتے ہیں, کتاب کھول کے بولتے ہیں ہاں بھائی فلاں لیسن لکھو,
یہ نکالو کاپیاں فلاں نکال لو، یہاں سے یہاں تک لکھ لو، یہاں سے یہاں تک لکھ لو، ہے نا. ایگزامینیشن کا طریقہ بھی عجیب ہے، جو شروع میں ہم نے بات کی تھی. مطلب ایک کتاب ہے جو چھپی ہوئی میرے پاس آئی ہے، ٹیچر اس کو بورڈ پہ چھاپے گا، بچہ اس کو کاپی پہ چھاپے گا، جو پہلی چھپی ہوئی آئی ہے. جو کاپی پہ چھاپے گا، اب میں کہہ رہا ہوں اب یہ تم امتحانی کاپی پہ چھاپو گے، تو یہ جو چھپائی ہوئی ہے، تو جس نے بغیر دیکھے زیادہ اچھا چھاپ دیا وہ کلاس میں فرسٹ آ جائے گا، ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کچھ تو ایسا کرنا پڑے گا. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو ایجوکیشن ہے اس وقت ہم جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ ارریلیونٹ ہے. وہ جو روزانہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس میں ریلیونٹ نہیں ہے نا، آپ کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. قرآن میرے اور آپ کے لیے انفارچونیٹلی ہماری ذہن کے مطابق ارریلیونٹ ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہتا. ہمیں لگتا ہے یار یہ تو پتہ نہیں کہاں کی باتیں ہیں، یہ تو بس ثواب کے لیے. تو جو صاحب ممبر پہ بیٹھے ہیں ان سے ہمیں شکوہ ہے کہ یار یہ ریلیونٹ نہیں کر رہے، تو کیوں جائے. میں جمعے کی نماز میں اکثر جاتا ہوں جب بالکل امام صاحب خطبہ دینے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں، عربی والا ہے نا. میں تو جبکہ امام صاحب نے بیچارے نے بہت کوشش کی ہے، وہ 1 گھنٹے کے بجائے آدھے گھنٹے کی تقریر ہی کرتے ہیں. میں نے دیکھا کئی جگہ پہ 2 بجے جماعت ہے تو 1:30 بجے آ کے بیٹھتے ہیں ممبر پہ. لیکن میں 1:30 بجے بھی نہیں جاتا. میں کب جاتا ہوں 2 بجنے میں 10 منٹ پہلے، کیونکہ مجھے پتا ہے 2 بجنے میں 5 منٹ پہلے امام صاحب عربی والا خطبہ دیں گے، تو ہم جلدی جلدی جاتے ہیں یار اب ان کو سنو، کون سنے گا. کیوں؟ کیونکہ جو بندہ ممبر پہ بیٹھا ہے وہ میرے لیے ریلیونٹ ہے، کیونکہ وہ جو گفتگو کرتا ہے میری ریلیونسی نہیں بنتی اس سے. تو وہ بچہ جو کلاس میں میرے سامنے بیٹھا ہے کیا میری ریلیونسی بنتی ہے اس سے؟ تو وہ کیوں دلچسپی سے سنے ہماری بات. تو ریلیونٹ ہونا پڑے گا نا، کوئی کام ایسا کرنا پڑے گا جو ریلیونسی ہو. مثال کے طور پہ کلاس 4 میں ایک چیپٹر ہے بینک. میں نے سوچا کہ میں بینک کا چیپٹر پڑھا رہا تھا، میں نے کہا چلو میں بچوں کو نا کچھ نیا کر کے دکھاتا ہوں. نیا کر کے سے مراد ہے کہ آپ دیکھیے ایک بچہ، یعنی میں حیران ہوتا ہوں کبھی بینک میں جا کے کھڑے ہو اچھے خاصے سمجھدار لوگ آتے ہیں اور بولتے ہیں یار یہ ہماری سلپ فل کر دیں، آپ ڈپوزٹ سلپ بھر دیں یا ہمارا یہ چیک لکھ کے دے دیں. نہیں، آپ نے ساری زندگی گزار لی، چیک لکھنا نہیں. آپ کسی بچے کو یہ بولیں یار آپ نے یو سی ناظم کے نام ایک درخواست لکھنی ہے، آپ کا گٹر بہ رہا ہے، جا کے ذرا ایک اپلیکیشن تو لکھ دو، وہ لکھ ہی نہیں سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم مثال کے طور پہ آپ ہر کلاس کے اندر بچے کو آپ بتائے چلے جا رہے ہیں کہ الیکٹرک سسٹم کیسے کام کرتا ہے. ہر کلاس کے اندر بتا رہے ہیں نا کہ بجلی کیسے سپلائی ہوتی ہے، پورا چیپٹر ہوتا ہے آلموسٹ جیوگرافی سوشل اسٹڈیز میں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ جینونلی کسی بچے کو جا کے کہیں گریڈ اسٹیشن پہ کھڑا کر دیں، یعنی ایک اسکول میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات، ایک اسکول کے بالکل ساتھ ایک گریڈ اسٹیشن، ٹھیک ہے، اور جو ٹیچر پڑھا رہی ہیں کلاس 7 یا 8 کو اور پڑھا بھی سبجیکٹ یہی رہی ہیں، ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ یہ ساتھ میں کیا لگا ہوا ہے، اسکول کے ساتھ کیا ہے، تو وہ ان کو نہیں پتا تھا جبکہ وہ 2-3 سال سے پڑھا رہی تھی وہاں پہ. یعنی ہمارے ٹیچرز کی آبزرویشن اتنی کمزور ہو چکی ہے. جب میری آبزرویشن کمزور ہے، میں بطور ٹیچر کمزور آبزرویشن رکھتا ہوں، تو میں بچے کو کیسے آبزرو کرواؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں مبعوث ہوئے نا، تو جو پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد تھی نا 14 سے زیادہ نہیں تھی روایات میں، 14 لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے. یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر میں بھی آپ نے کیا کیا، اسی کو بیس بنا دیا کہ 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، رہائی لے لو. خود جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کے الفاظ بھی ہیں والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، تم امیوں میں سے جو ایک رسول نکالا گیا. امی مطلب جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت علی نے لکھی، آخر میں اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی مہر نبوت لگا دیں. تو آپ اپنی مہر نبوت لگانے لگے، جو آپ کے پاس مہر تھی اس کے اوپر، مطلب جس ٹائم تھی محمد رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پہ، تو آپ نے لگانا تھا. تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کہاں لکھا ہے میرا نام، آپ کو اپنا نام بھی پڑھنا نہیں آتا تھا. تو پھر انہوں نے بتایا یہاں لکھا ہے، تو پھر آپ نے وہاں پہ لگایا اس ٹائم. تو امید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پورے مکے میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو ستاروں سے راستے ناپنا نہ جانتا ہو.
ہر ایک کو پتا تھا ستاروں سے کیسے راستہ ناپا جاتا ہے. دس از کالڈ آبزرویشن. ریلیونسی. آپ غزوہ بدر کا واقعہ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو پتا، آپ جب پڑھیں گے تحریک المختوم میں لکھا ہوا واقعہ، تفسیر اور بھی کسی کتاب میں آپ پڑھیں گے، تو جب ابو سفیان نے اپنا لشکر نکال دیا تو ان کو یہ تو پتا تھا کہ مدینے سے لوگ آ رہے ہیں، تو وہ وہاں پہ انہوں نے اپنے 2 بندے بھیجے. وہاں گئے تو وہاں انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یار یہاں پہ کوئی نظر آیا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس بھیجے جہاں سے ان کا قافلہ گزرا تھا. تو جب گئے تو پوچھا یہاں پہ کسی کو دیکھا؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ نا 2 اونٹ نظر آئے تھے ہمیں. ایک بندے نے بتایا. تو گھوڑے لے کے وہاں چلے گئے. وہاں گئے تو دیکھا کہ اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی. رحیق المختوم میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو صحابی تھے انہوں نے ایسے کر کے اونٹ کی مینگنی توڑی اور اس کے بعد فرمایا خدا کی قسم اس میں یسرب کا چارہ ہے. This is called observation. آپ سوچیں کتنا کینلی آبزرو کرتا ہوں میں چیزوں کو. ان کو یہ بھی پتا تھا چارہ کون سا کھا گیا ہے اونٹ یار یہاں پہ. ہم تو بچوں کو یہ رٹے جاؤ بس دھڑا دھڑ اور کوئی کام نہیں کرنا. تو ریلیونسی کریٹ کرنی پڑے گی نا. جب وہ ریلیونٹ ہی نہیں لگے گا ان کو چیز تو کیسے دلچسپی لیں گے کلاس کے اندر. اب ایک بچہ ہے جو باہر اپنے آپ کو کول بنا رہا ہے نا، 9th-10th کا بچہ، کیونکہ اس کا ایک اور مسئلہ بھی ہے. باتیں بہت ساری ہیں، میں سوچتا ہوں کہ آؤ پھر تو پہلے یہ والی بات کریں. 9th-10th کے بچے کے ساتھ جو جینزی ہے اس وقت، اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ایک چیز انوالو ہو گئی ہے جس کو قرآن کہتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ نفس. چھوٹے بچے کو آپ سختی کر کے سمجھا سکتے ہیں، بڑے بچے کو سختی کر کے آپ بگاڑیں گے. یہ سختی سے ٹھیک نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کی رگوں میں شیطان ایسے گھومتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. اس کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے. آپ بول لو اب باہر آگے دکھاؤ اپنے دوستوں کے ساتھ، دیکھتا ہوں کیسے جاتے. ہاتھ نہ توڑ دیا نا تمہارے، ذرا موبائل کو ہاتھ لگاؤ تو کیا ہوگا؟ موبائل ہاتھ میں لینا چھوڑ دے گا. ایسا ہوگا؟ ہوتا ہے ایسا. ٹیچر بول رہے ہیں کہ تم ذرا بتاؤ، میں تمہیں ٹانگیں توڑ دوں گا، تمہیں یہ کر دوں، کچھ بھی کر لینا، کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ آپ اس کو کیٹر نہیں کر رہے، آپ اس کو ایڈریس نہیں کر رہے. نفس انوالو ہو گیا اس کے ساتھ. نفس کو ٹھیک کرنے کا، ٹھیک تو نہیں ہو سکتا، وہ ہے رہے گا ساتھ میں. اس کو طریقہ یہ اس کے ساتھ اس کو انوالو کریں گے، آپ اس کے ساتھ ڈسکشن کریں گے، آپ بیٹھیں گے، آپ بات کریں گے، اس کو انوالو کریں گے. نہیں ہوگا انوالو تو وہ آپ کو نچا دے گا، وہ ٹھیک نہیں ہونے والا ایسے، اور مزید بگڑے گا معاملہ. ایک اور معاملہ کیا ہے کہ عام طور پہ یہ شکوہ ٹیچرز کا رہتا ہے کہ جی بچے سنتے نہیں ہیں، ہے نا، پیرنٹس کا بھی رہتا ہے، سنتے نہیں ہیں، بڑا کامن مسئلہ ہے. اچھا ہوتا کیا ہے جب چھوٹا بچہ آپ کے پاس آتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا بچے ہوتے ہیں، بچی ہے نا ابھی چھوٹی گھوم رہی، گھر میں بھی ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کلاس میں جو چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ کو تجربہ ہوگا، بچے نا اپنی ساری کہانیاں آگے بتاتے ہیں آپ کو. مطلب اور ایک اور کمال اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا ہوتا ہے کہ وہ اتنی سی چیز دیکھیں گے اتنی بڑی کر کے بتائیں گے. اب ایک بلی جا رہی ہے نا یہاں سے، وہ دیکھیں گے اب وہاں سے بلی جا رہی تھی، بلی نے نا سے پھول کو دیکھا، اس کے پیچھے وہ بھی آیا، وہ چلی، اتنا تو ہوا بھی نہیں تھا جتنا بتا دی اس نے، لیکن وہ سب بتائے. برابر بچے نے کچھ بتایا، وہ آپ کو بچہ آگے سب بتائے گا نا ایک ایک چیز. اب جیسے جیسے بچہ بڑا ہونے لگتا ہے نا، اور جب زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر بتاتے ہیں یار یہ کچھ نہ ہمیں ان کی سہیلیوں کا پتا، نہ ہمیں ان کی دوستوں کا پتا. اب یہ گئے آؤٹنگ پہ گئے بچے، آ کے امی پوچھ رہی ہیں بیٹا کہاں گئے تھے؟ گھومنے گئے تھے. نہیں مطلب کہاں گئے تھے؟ جگہ گئے تھے ریسٹورینٹ میں. اچھا کھانا کھا لیا؟ ہاں کھا لیا. کیا کھایا؟ چائنیز بنا لی. کون کون گیا؟ 3-4 دوست وہ گئے تھے. اب اما جان چاہ رہی ہیں ذرا تفصیل تو بیان ہاں کر میں دے، آ رہی ہوں، آ جاؤں گی، تم بناؤ، آ رہی ہوں. یا یہ بتا تو دے، لیکن وہ نہیں بتا رہا، یہ نہیں بتا وہیں آ رہی. رہی ہوں. کیوں نہیں بتا رہی؟ کیونکہ جب یہ بچہ کلاس 4 میں آیا، 3 میں آیا، اب اس نے آنے کے بعد آپ کو بتایا کہ اس نے ایک بچے کا، سب کو شرارت سوجی، سب نے کیا کیا، ایک بچے کا پینسل باکس اٹھا کے اپنے پاس چھپا لیا. چوری نہیں کی تھی، چھپایا تھا، تفریح کی تھی. بچپن سے ساری کہانی آپ کو سناتا آ رہا تھا. اب اسے سنایا کہ وہ نا پینسل باکس، آپ کو پتا ہے پینسل باکس پڑا تھا، ہم نے نا سب کھیل رہے تھے، ہم نے اٹھا کے نا پینسل باکس ڈال لیا. وہ ایسے پریشان ہو رہا تھا، دیکھ رہا تھا کدھر ہے کدھر ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا.
اب اندر سے میرا نیک بنانے والا جو انسان تھا وہ جاگ گیا. میں نے کہا چوری کی بیٹا آپ نے, اب تو چوری کی, کتنی بری بات ہے, اس لیے اسکول جاتے ہیں آپ, چوری کر رہے تھے آپ, بہت بری بات. کون کون دوست ہیں تمہارے, وہ کون دوست ہیں جو تمہارے سکھا رہے ہیں سب کچھ. اب بچہ بول رہا ہے یار میں تو ان کو, مطلب یہ کیا ہوا ہے یہ اچانک میرے ساتھ, میں وہ سب کس سے سناتا تھا, بہت دلچسپی, اچھا ہاں ایسے سنتی تھی یہ, ابا بھی ایسے سنتے تھے, یہ اچانک ان کو کیا ہوا کہ میں چور ہو گیا ہوں. اس نے بولا اچھا اس کا مطلب ہے کہ آئندہ نہیں بتانا. پھر وہ ایک دن آدمی آپ کو پتا, وہ اتنا فلاں کو سب بچے گئے, کلاس سے بچے نکلے, یہ بھی نکل گئے, ٹیچر کو آنے میں دیر ہو گئی, پیچھے سے بچے غائب, کچھ بچے آئے نہیں 5-6 کلاس کے, اور جا کے بتا آج ہم نے نا بنک کر لی کلاس, ٹیچر آئے ہم گئے نہیں کلاس میں, بیٹھی گئی بنک کر لی کلاس, اس لیے پوچھتے ہیں. اب کیا ہوا, اس بچے نے کہا ان کو بتانے کا کوئی ادھر ہی نہیں ہے. اب جب آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ بتائے, تب تک بہت دوری آ چکی. اس لیے ہر جگہ نصیحت بھی نہیں کی جاتی, سن لیں. ٹھیک ہے جی, یہ انٹر پرسنل انٹیلیجنس کہلاتی ہے. بچے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بڑھ بڑھ کے ماں باپ کو, ٹیچرز کو, تم اپنا کام کرو, ہر کسی کے کام میں گھسنا ہے تم, اپنی تو توجہ دیکھ لو پہلے تم کیا کر رہے ہو. اپنا پتہ نہیں ہے کہ ان کی بتائیں گے, ان کی ہیلپ کرنے کے لیے آگے چلے جائیں گے ان سے. یہ بھی ذہانت کی قسم ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈیفالٹ دی ہے. نہ ہو تو دنیا میں لوگوں کے کام ہی نہ ہو, ہے نا. تو ذہانت ایسا نہیں ہے. تو آپ اگر ایک بچہ یہ کام کر رہا ہے, جو میں شروع میں بھی 5ویں نمبر پہ آ گئی, تو سوال یہ ہے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیے میں بھی بتا رہا تھا سر سے, شاید یہاں پہ بات ہو رہی تھی, ہر بچہ ہر سبجیکٹ میں اچھے اچھے پورے مارکس نہیں لے سکتا ہے. وہ آئی تھنک البرٹ آئنسٹائن کے ہی الفاظ ہیں غالباً, بقول ان کے کہ یعنی آپ کا ایجوکیشن سسٹم یہ کرتا ہے کہ مچھلی کو درخت پہ چڑھنا اور بندر کو پانی میں تیرنا سکھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو آپ چاہیں کہ مچھلی, اور آپ بولیں مچھلی تو کتنی کمزور ہے, درخت پہ نہیں چڑھ سکتی, بیٹا نہیں تم فیل, تم درخت پہ نہیں چڑھ سکتی. اور بندر کو بولنا تم پانی میں نہیں تیر سکتے, نہیں بیٹا آپ فیل. اب ایک بچہ جس کی ذہانت نہیں ہے, وہ آپ اس کو چاہیے اس میں پورے نمبر لے لے, اس میں نہیں لے گا نمبر. اب وہ جس کے لیے بنا ہے نا, آپ, میرا کام یہ ہے بطور ٹیچر میں آبزرو کرنے کی کوشش کروں اس کی دلچسپی کس میں ہے, یہ کیا کرتا ہے. پھر اس کے پیرنٹس کے ساتھ بھی کنسرن کروں کہ بھائی اس کو آپ ان چیزوں کے اندر زیادہ انوالو کرنے کی کوشش کریں گے, اس میں اچھا ہو جائے گا, اس میں زیادہ آگے جائے گا. اور کیونکہ مجھے یاد ہے میں فرسٹ ایئر میں تھا, تو ہمارے ٹیچر تھے, اللہ ان کو خوش رکھے, ابھی بھی بہت اچھا بڑا کوچنگ سینٹر چلاتے ہیں. تو وہ بتاتے تھے, جب ہم پھر انجینئرنگ میں تھے تو بتاتے تھے کہ یعنی وہ گویا وہ یہ سمجھاتے تھے کہ اگر تم پھر انجینئرنگ میں ہو اور تمہارا NAD اور داؤد میں نہیں ہوا تو چھت سے چھلانگ لگا دینا, تمہارے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیٹے. اور اگر تم پری میڈیکل کے میں ہو اور SMC اور DMC میں نہیں ہوا تو بھی چھلانگ لگا دینا, تب بھی کوئی فائدہ نہیں, زندگی کسی کام کی نہیں ہے. پھر تو اینزائٹی شروع ہو جاتا تھا, ڈپریشن نا, پسینے آنا شروع ہو جاتے تھے, یار ہم تو کیا ہوگا پتہ نہیں, ہم تو برباد ہی ہو جائیں گے, کچھ ہو ہی نہیں سکتا. جب اگر پھر انجینئرنگ میں ہو کے انجینئر نہیں بنے, تو ہم نے بچوں کو بتایا یہ بس یہی 2-4 کام ہیں, ان کے اندر تم نے کرنا ہے, بس یہی کام کرو. نہیں, ان کو بتانا ہے کہ بیٹا دنیا بہت بڑی ہے, بہت بڑی دنیا ہے, آپ کے لیے بہت کچھ ہے, اللہ تعالیٰ کی دنیا میں ایک کام تھوڑی ہے. اور ذیشان الحسن عثمانی صاحب کو سنا ہے آپ نے, یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتے ہیں, چشمے والے داڑھی والے صاحب, ذیشان الحسن, وہ کہتا ہے وہ ڈیٹا سائنٹسٹ ہے. وہ کہتا ہے میں نے جب امریکہ سے پڑھا, 70 کے ہیں لیکن امریکہ سے ڈگری لیا, وہ کہتا ہے میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, میں نے ڈگری لے لی, آتا مطلب کچھ ہے نہیں, مجھے کیا کروں. انہوں نے کہا کوئی بھی ایک کام کرنا, کوئی بھی ایک کام, اور اس میں طاق ہو جانا. پھر تم کسی جنگل میں کسی غار میں بھی ہوں گے نا, لوگ ڈھونڈتے ہوئے تمہیں پہنچیں گے. اور میں آپ کو لٹرلی بتاؤں, کراچی میں تو خاص طور پہ کوئی اچھا جھاڑو لگانے والا ہے نا, وہ بھی لاکھوں روپے کما رہا ہے, اس سے تو میٹر ہی نہیں. لوگ بولتے ہیں کون جھاڑو لگا کے, والی ماسی بھیج دو, اس کی ڈیمانڈ چل رہی ہے بھائی. تو اتنا, اس کا مطلب ہے رزق کا تعلق تو اس سے ہے ہی نہیں.
تو مجھے اس کو اس کی فیلڈ میں ایکسل کروانا ہے, آگے بڑھوانا ہے, کہ جس میں ذہانت اس کی زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. آپ ویسے دنیا میں جتنے بڑے لیڈرز بنتے ہیں نا, ان کا ان کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ ان کاموں سے جن کے پیچھے ہم بھگا رہے ہوتے ہیں. یعنی ہمارے پاس اگر کوئی بچہ آرٹس کا سبجیکٹ لے لے تو نکما ہوتا ہے کہ بیٹا کچھ کر نہیں سکے تو کیا پکڑ لیا تم نے, آرٹس پکڑ لیا. لیکن آپ کو جتنے لیڈر ملے, قائد اعظم کون تھے؟ LLB تھے, ہے نا, بیرسٹر تھے, وکیل تھے. علامہ اقبال کون تھے؟ آپ جس دن مولانا مودودی کون تھے؟ اب پتا ڈاکٹر ذاکر نائک کو اسکالر بننے کے لیے اپنی ڈاکٹری چھوڑنا پڑی. ڈاکٹر اسرار احمد کو ڈاکٹری چھوڑنا پڑی اور آرٹس کے سبجیکٹ میں آنا پڑا. مینس تقابل ادیان کا سبجیکٹ ہے نا ان کے پاس, ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس, یا ڈاکٹر اسرار احمد جو ہیں تھے, یہ انہوں نے تقابل ادیان کو لیا. تو اگر دنیا میں جو لوگ لیڈ کرتے ہیں وہ سائنس کے سبجیکٹ سے ہی پڑھتے ہیں, کیونکہ ان کا تعلق ہیومن بیہیویئر سے نہیں ہوتا. سائنس کے سبجیکٹ تو ایک آرٹ ہے, جس طرح کارپینٹر ہوتا ہے, جس طرح میکینک ہوتا ہے, اسی طرح یہی ہوتا ہے نا, اسی طرح انجینئر ہوتا ہے, ڈاکٹر. لیکن جو انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں وہی لیڈرشپ پہ جاتے ہیں, وہی بڑے لیول پہ جاتے ہیں. لیکن ہماری کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھتے ان بات کو, اس لیے ہم ہر بچے کو لگا رہے ہوتے ہیں کہاں پہ جاؤ, یہ والا کام پر, یہ والا کام. آپ ایک ویڈیو, ویسے تو آپ لوگوں نے فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہوگا, ہے نا, سب جانتے ہیں نا. فن لینڈ کا ایجوکیشن سسٹم دنیا میں نمبر 1 پہ, 2 پہ آ گیا, سنگاپور میں پہلے تو چلے 12. لیکن فن لینڈ ایجوکیشن سسٹم کے کمال یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے, وہ میتھس کے ٹیچر سے پوچھتے ہیں آپ بچے کو کلاس میں کیا سکھاتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے میتھس کے ٹیچر جواب میں کیا بولتے ہیں؟ اگر یہاں پہ کسی میتھس کے ٹیچر سے پوچھا جائے بچوں کلاس میں کیا سکھاتے ہیں, تو جو بھی جواب دے گا وہ نہیں دے گا تو فن لینڈ کے ٹیچر نے دی. فن لینڈ کے ٹیچر نے کہا میں بچوں کو خوش رہنا سکھاتا ہوں. ہمارا ٹیچر تو بولے گا میتھس میں تو بچہ خوش ہی نہیں ہوتا. مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کہہ رہے ہیں میں بچے کو خوش رہنا سکھاتا ہوں. میتھس کا ٹیچر بتا رہا ہے ٹوٹل پورے ہفتے میں 20 گھنٹے کی پڑھائی ہے. دنیا میں سب سے لمبی میری فن لینڈ میں ہوتی ہے 75 منٹ کی, اس کے بعد نیو یارک میں ہوتی ہے 57 منٹ کی. ٹوٹل پورے ہفتے میں پڑھائی 20 گھنٹے کی, اس میں بھی 75 منٹ کی بریک ہے. تو آپ بولے کہ ہمارے نزدیک میں, آپ بولے ضائع کر رہے ہو بھائی بچہ ہمارا, کیا کر رہے ہو آپ یہاں؟ مطلب 15 سال کی عمر تک کوئی ایگزام ہی نہیں ہوتا, اور جو ایگزام ہوتا ہے 15 سال کی عمر میں ٹاپ پہ کھڑے ہوتے ہیں. وجہ اب یہاں میں کیا وجہ ہوگی؟ زیرو اسٹریس, ٹینشن کوئی نہیں. ابھی یعنی آپ کو ایگزامپل میں بتاؤں, لائیو ایگزامپل دوں. ابھی آپ لوگ میری بات بڑی توجہ سے سن رہے ہوں گے شاید, ایسا گمان ہے میرا. تو ابھی اس لیے سن رہے ہیں کہ مطلب ایک ہم انفارمل اسٹائل میں بات کر رہے ہیں, تھوڑی گفتگو کر رہے ہیں. ابھی میں آپ سے کہہ دوں یہ جو 6-7 آپ کو میں نے پڑھایا نا, اب اس کا ٹیسٹ ہوگا. اب میری توجہ گئی, اب آپ میری کچھ نہیں سننے والے. تو آپ بولے سر یہ پیچھے گھما کے دکھائیں 1 منٹ سر, وہ دکھا دیں, وہ والا یہ والا وہ والا. اب میں آپ کو لاکھ کہتا رہا ہوں یار میری بات تو توجہ سے سنو, میں کیا کہہ رہا ہوں میری سنو, چھوڑ دو ابھی پین پیپر یار, آپ میری سنو. اب وہ ہوتا ہے بھائی ان کو چھوڑو, ابھی ان کی نہیں سنو, کیونکہ ان کی بھی تبھی سنیں گے تب یہ نمبر پورے آئیں گے. اب آپ کا توجہ سیکھنے پہ نہیں ہے, اب آپ کی توجہ نمبر پہ. تو ہم بچوں کے ساتھ یہی کرتے ہیں, جب آپ ان کو اس پہ لگا دو گے بھائی تو لرننگ تو ختم, اسٹریس لرننگ ختم کر دیتی ہے. جب آپ نے اسٹریس دے دیا تمہارا ٹیسٹ ہوگا, تمہارے نمبر لیے جائیں گے, تم سے پوچھا جائے گا, اسٹریس. تو آج ایک 6 سال کے بچہ جتنا اسٹریسفل ہے, آج سے 20 سال پہلے 20 سال کا لڑکا نہیں ہوتا تھا جتنے 6 سال کے بچے کو اسٹریس دے دیا. کیونکہ وہ تو ٹہلتا ہوا آتا تھا, کھیلنے کودنے نکل جاتا تھا. ہمارے ٹائم پہ ہمیں ٹینشن ہی نہیں تھی, بس آ گئے اسکول سے یہ بھی بہت ہے جتنا کر لیے. ابھی تو کتنے اچھے, یعنی کتنا بڑا آدمی بنانا ہے نا امی جان کو سب کو, کوئی اسکول بھی پڑھے گا, پھر ٹیوشن بھی پڑھے گا, پھر فلاں جگہ جائے گا, قاری صاحب آئیں گے, پھر سب چیزیں. تو جو دنیا بھر میں آپ دیکھتے ہیں نا جو ایکسل کر رہے ہیں, ان کے پاس لکھاری نکل رہے ہیں, ایک سے ایک وکیل نکل رہا ہے, ایک سے ایک بڑا آدمی بنتا چلے جا رہا ہے. ہم بولتے ہیں یار سب امریکہ میں کیوں پیدا ہوتے ہیں, سب یورپ میں کیوں پیدا ہوتے ہیں, سب جاپان میں کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کا مسئلہ نہیں ہے نا کہ بچے کو ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے.
اب وہ بچے بیٹھے وہ انہوں نے امریکہ سے ایک بندے کو بلایا, وہ بہت بڑا ایجوکیشنسٹ تھا, اس کو بولا آپ آ کے آبزرو کرو ہمارا ایجوکیشن سسٹم. وہ کہتا میں 1 مہینہ فن لینڈ میں رہا, 1.5 گھنٹے کی ڈاکومنٹری اس کے بعد وہ بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کلاس 9th اور 10th کے ہائی اسکول کے, یہ پانی ہے. بچوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ بچوں سے پوچھتا ہے آپ کیا بنو گے. وہ بچہ بولتا ہے میں ہاکی کا پلیئر بنوں گا. پھر وہ ایک بچی سے پوچھتا ہے آپ کیا بنیں گی, وہ کہتی ہے میں ٹیچر بنوں گی. پھر وہ ایک بچے سے پوچھتا ہے آپ کیا بنیں گے, وہ بولتا ہے میں فلاں فیلڈ میں جاؤں گا, آئس ہاکی کی ٹیم میں جاؤں گا. تو وہ بولتا ہے آئس ہاکی کی ٹیم میں تو سب نہیں جا سکتے, اگر تمہارا نہیں ہوا آئس ہاکی کی ٹیم میں پھر کیا کرو گے. اس نے اگر تو نہ ہو تو اس نے مطلب پیسے کیسے کماؤ گے. جن کا خدا پر ویسا ایمان بھی نہیں ہے جیسا ہمارا ہے, بقول ہمارا کتنا ایمان ہے نا اللہ تعالیٰ پہ. تو وہ فن لینڈ کا ہائی اسکول کا بچہ کہہ رہا ہے کہ پیسہ تھوڑی ضرورت ہے, میں جس چیز کے لیے مجھے خوشی ملتی ہے میں وہ کام کروں گا. یہ کس نے اس کو بتایا, اس کے ایجوکیشن سسٹم نے بتایا. بولتے اس سے میٹر نہیں ہے پیسہ کم ملے زیادہ ملے, پیسہ تو ضرورت کے لیے جتنا چاہیے اتنا کافی ہے. کیا چیز اصل چیز کیا ہے کہ جو شوق جس سے چھوٹی مجھے والی خوشی ہوگی نا, ملتی ہے. اب آپ بتائیں جب ہر بچہ وہ کام کرے گا جو اس ماش کو کی دال شوق والی, ہوگا, جس کی دلچسپی ہوگی, جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بائی ماش کی ڈیفالٹ جو دال والی ذہانت پتی دی ہوئی. ہوگی, تو آپ سوچیں معاشرے کے لیے کتنا فائدہ مند بن جائے گا, اس میں کتنا ایکسل کرے گا, کتنا آگے بڑھ کیا جائے کہہ گا. رہی ہو؟ لیکن ہم کیونکہ اس کو لگا ہاں کے ماش کی دال رکھتے تو والی بننا پتی ہے ہوئی. انجینئر. اور پھر وہ جو مثالیں بھی وہاں والی دیتے ہیں, وہ تمہارے فلاں قدم سعودی عرب چلے گا, فلاں قدم دبئی چلے گا, فلاں قدم امریکہ چلے گا, تم نے بھی انہیں کی طرح آگے جانا ہے. تو اس لیے جو بچہ جس ذہانت پہ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. بطور ٹیچر میرا یہ کام ہے کہ میں اس کو فیسیلیٹیٹ کروں. دیکھوں میری کلاس میں 30 بچے ہیں, اب میرا کام بڑھ گیا, اور اس لحاظ سے بھی بڑھ گیا کہ میرا کام اب ٹرانسفر آف نالج نہیں ہے, ٹرانسفر انفارمیشن نہیں. اگر میں اس کے ساتھ اپنا تعلق بنا لوں تو اس کے نتیجے میں مجھے پتہ چل جائے گا کہ کیا اس کی ذہانت ہے. ٹھیک ہے جی, میں یہ بات اس وقت ادھوری رہ گئی تھی, میں آپ کو بتاتا. بینک کا جو چیپٹر تھا نا, اس میں نے سوچا کہ بچوں کو اپنے گھر سے میں لے کر بھی گیا. میں نے کہا 3 کاؤنٹر بنائیں گے کلاس میں, اور ایسے 3 کاؤنٹر بنا دیں گے, 3 بچوں کو بٹھائیں گے, سب بچوں کو میں نے کہا آپ لوگ 50-50 روپے گھر سے لے کر آنا اپنے, ٹھیک ہے. اور میں اپنے گھر سے چیک بک, ڈپازٹ سلپ اور وغیرہ وغیرہ اور 2-3 چیزیں جو ہوتی ہیں, میں نے کہا اس میں بچوں کو ہم بورڈ پہ بنا کے سکھاؤں گا, میں ایک ایک بچے سے فل کرواؤں گا. اب آپ سوچیں 5-6 کلاس کا بچہ اگر ڈپازٹ سلپ بھر لے, چیک لکھنا سیکھ لے, جمع کیسے کراتے ہیں پیسے, اس کے بعد وڈرا کیسے کرتے ہیں پیسے, یہ آپ کیسے سکھائیں گے. اس طرح مطلب کر کے دکھائیں گے نا, ایکشنز آر لاؤڈر دین ورڈز, آپ کو کر کے دکھانا پڑے گا. اسی طرح ایک چیپٹر ہے پلانٹ کا, تو پلانٹ کا چیپٹر آیا تو پھر اس میں ابھی سب سے بڑا رونا گانا ہمارا یہ ہے کہ شہر میں درخت ہی نہیں ہے. اچھا سب بولے جا رہے ہیں درخت نہیں ہے, 2014 میں تو 4000 لوگ ہی مر گئے اس چکر میں ہیٹ ویو کے بعد شہر میں, اور ہم اس کام کے لیے تیار نہیں کر رہے. کیوں؟ ہماری ہر کلاس میں پلانٹ کا چیپٹر پڑھایا جا رہا ہے, ہر کلاس میں. کوئی بولے نہیں پڑھا رہے, ہم نہیں پڑھا رہے, لیکن لگا کتنے لوگ پلانٹ رہے, ایک بھی نہیں لگا رہا, مطلب اللہ ماشاءاللہ جو کوئی لگا رہا ہو. کیوں؟ کیونکہ بس پلانٹ پڑھائے جا رہے ہیں, لگا نہیں رہے. تو میں نے بچوں کو کہا کہ آپ نے اپنے گھر سے ایک ایک پودا لے کر آنا ہے گملے کے ساتھ, اور آپ کے نام کے ساتھ اس کو رکھ دو کوریڈور کے اندر, روزانہ اس میں پانی دو, جو تھوڑا بڑا ہو جائے اپنے گھر کے قریب جا کے کہیں اس کو لگا دو, اور اس کو پھر ریگولر پانی دیتے رہنا, اس کو لے آ کے وہاں. تو اس بات کا میں نے لیسن پلان میں ڈال کے سب کچھ بتایا. پھر میرے جو سینئر تھے انہوں نے کہا بھائی جان یہ آنا ہے ایگزام میں, آپ کو اتنا ٹائم نہیں ہے, 10 سوال ہیں جلدی جلدی کراؤ, میچ دا کالم, ٹرو فالس, فلاں فلاں. میں نے کہا بیٹا اللہ آپ لوگوں پہ رحم کرے, ابھی میں آپ کو یہ پورا کرا دوں. تو ریلیونسی نہیں, ان کی ذہانت کے مطابق ہم ان کو لیسن پلان میں نہیں ڈال دیں چیزیں. ٹھیک ہے جی, یہ بھی. اور میں جس طرح آپ کو بتایا ذہانت کی سینکڑوں اقسام ہوں گی شاید, جن کو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر بچہ ذہین ہے, اس کی ذہانت ہمیں سمجھنے اور پہچاننے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ٹوٹل. اچھا یہ ایک اسسمنٹ ہے آپ کے پاس, اور یہ آپ کا لانگ ٹرم اسسمنٹ ہے, مطلب یہ آپ اپنے پاس کرتے رہیے گا. اپنے اسکول میں کسی ایک بچے کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں, اور اس کی ایک ڈیٹیلڈ پروفائل آپ بنائیں, اور اس پروفائل میں
3 سے 5 اسپیسیفک آبزروڈ بیہیویئر دیٹ پوائنٹ ٹو دا چائلڈز ٹاپ 2 انٹیلیجنسز، جس میں آپ کو پتا ہو آپ کے پاس جو میں نے پیپر دیا ہے، ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے، اس میں لاسٹ میں لگا ہوا بھی ہے، ٹھیک ہے جی. always taking a part twice to see how they work logically اور struggle area identify one area of consistent struggle. یہ سلائیڈ ہم گروپ پہ شیئر کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگوں کو مل جائے گی، ٹھیک ہے، یہ آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. ایکشن پلان کیا جی؟ propose 2 concrete strategies to either use a strong intelligence to support a weak area or redesign a challenging task to align with a strong intelligence. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ جتنی گفتگو ہوئی ہم پیڈاگوجیکل ٹولز پہ ہی بات کر رہے تھے ابھی تک سارے، اور ان کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا ہوگا، جو جتنی میں نے ایگزامپلس دی یا ان کی، یہ جتنے بچے ہیں یہ اصل میں اب اس پرانے پیٹرن پہ نہیں چلیں گے جس پیٹرن پہ ہم پڑھتے آئے ہیں یا ہمیں پڑھایا گیا ہے. ان کی انٹیلیجنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا. جو بچے ہمارے پاس ہیں وہ جینزی ہیں سارے کے سارے آلموسٹ، جو اسکول میں اس وقت پڑھ رہے ہیں یا اسکول سے باہر کالج میں بھی چلے گئے، تو ان کے بیہیویئرس کو دیکھتے ہوئے ان کے شوق اور دلچسپی، یعنی جتنی مشکل باتیں وہ جینزی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم تو بولتے ہیں ہم تو زمانے میں سوچتے بھی نہیں تھے، مطلب یہ بھی کوئی چیز ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیسے کرنا ہے، وہ اتنی کہانیاں سنا رہے ہوتے. تو وہ بیہیویئرز دیکھ کے یا ان کے انٹیلیجنس، ان کا شوق دیکھ کے ان کو انوالو کر کے ہمیں ان کو لے کے چلنا ہوگا. یہ اصل میں مدعا، یہ سارے جو انٹیلیجنس میں نے بتایا آپ کو، اس کا مقصد یہ ہے. یا لیسن پلان کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں تو جینزی آبویسلی اب کلاس میں موجود جینزی اس کی بات کر رہے ہوں گے، گھر میں بھی ہوں تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہمیں اپنانا ہوگا. اب تو دوسرا مسئلہ ہے جو بڑا مسئلہ ہے لیسن پلان کے علاوہ، وہ مسئلہ ہے جو جس کا آئی تھنک آپ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ بچوں میں جو بیہیویئرز ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا جو ہماری دوسری کلاس ہے وہ 2 چیزوں کے اوپر ہے، آلٹرنیٹیوز ٹو پنشمنٹ اینڈ ریوارڈز. ٹھیک ہے، وہ کیسے ہوگا اور ایموشنلی ہم بچے کے ساتھ کیسے کنیکٹ کریں گے. جب تک آپ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے تربیت بغیر تعلق کے ممکن نہیں ہے، اور تعلق بغیر حکمت کے ممکن نہیں ہے. آپ کسی کی تربیت نہیں کر سکتے جب تک تعلق نہ ہو. وہ تعلق کیسے بنے گا اس کے اوپر ہم بات. سیدھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں میرے اتنی گھر میں بھی میں بات کرتا ہوں اور بھی سب جگہ پہ، کیونکہ اسکول میں بھی ہوں، تو میں بتاتا ہوں کہ ایک بچہ آپ سے آگے بولے کہ مجھے چھری چاہیے اور بولے موبائل چاہیے، تو آپ چھری دے دو، موبائل چھوڑ دو. اگر آپ کے بچے کو موبائل، دیکھیں موبائل دینے والے ہم ہیں نا، یعنی جب میں یہ سوال ہی ایک تو میری سمجھ میں نہیں آ پاتا جب پیرنٹس بھی پوچھتے ہیں سوال کہ بچوں کی موبائل سے جان کے، یعنی بچے کو موبائل دیا کس نے ہے بھائی؟ سوال تو یہ ہے نا، یہاں سے شروع کریں گے ہم بات کہ بچے کے پاس موبائل کہاں سے آیا؟ میں نے دیا نا موبائل اس کو، میں ذمہ دار ہوں، میں نے دیا. جب میں نے دیا تو اب اس سے لینا بھی میری ذمہ داری ہے، لیکن وہ لینے میں ہم پھنس جاتے ہیں کیونکہ اب سختی کریں گے، کچھ کریں گے تو بچہ پھر بولے گا جاؤ جو کرنا کر لو، اب تو میں آپ کی بات نہیں مانتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. اب یہاں پہ آ کے ہم پھنس جاتے ہیں. اچھا، ابھی سر نے بھی ذکر کیا، ابھی جب میں آیا تو انہوں نے کہا کہ جو 9-10 کے بچے ہیں وہ موبائل لے کے آتے ہیں، گیجٹس لے کے آتے ہیں اسکول کے اندر، کلاس کے اندر. تو اچھا، اس کا طریقہ کار یہ بچوں سے ہمیشہ نا ون ون سچویشن پہ بات کر لیں کوئی کہ بھائی دیکھو، ایک تو کچھ چیزیں دیکھیں، اسکول از دا نیم آف ڈسپلن، اسکول میں آپ نے ڈسپلن سکھانا، تو ان کے پیرنٹس سے بات کر لیں، یہ یا انتظامیہ کو بات کر لینی چاہیے کہ دیکھیں یار یہ ٹائم ہے، اس ٹائم میں بچے موبائل لے کے نہیں آئیں گے، الاؤ نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، بچے کو فون کرنا، جو بھی کرنا ہے ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنائیں. بچے اور موبائل لے کے آتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں تو آپ ضبط کر لیں بہت اچھے سے. دیکھیں تربیت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ نے سب کچھ کرنا ہے، سیلف اسٹیم ہرٹ نہیں کرنی. اس کے بعد آپ کچھ بھی کر لیں، بچے کی سیلف اسٹیم ہرٹ نہیں ہونی چاہیے. اب آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، سمپل. تانا نہیں مارنا، ٹونٹ نہیں کرنا، ہاتھ نہیں اٹھانا وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ سمجھیں. عزت نفس مجروح کیے بغیر آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں، یہ اصول ہے. بچے سے موبائل لینا ہے، آپ بتاتے ہیں بیٹے موبائل آپ کو رکھنا پڑے گا ادھر، اور اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا، یہ موبائل آپ دے دیجئے. بولے گا نہیں سر میں تو نہیں دے رہا. ویسے میرا خیال ہے کہ بچے یہ والی ضد اگر ان سے اچھے سے بات کی جائے، میرے جتنی آبزرویشن ہے، تو بچے دے دیتے ہیں. بڑی کلاس کے بھی دے دیتے ہیں، 9-10 کے بھی بچے دے دیتے ہیں. اگر ان سے بات کیا بیٹا یہ موبائل دے دیجیے، تھوڑی سی ضد بحث کریں گے، لیکن آپ ان کو بولتے ہیں بیٹا دے دیں، تو بولے نہیں اچھا سر یہ وہ میں آپ اب یوز نہیں کروں گا، رکھ رہا ہوں. بیٹا میں آپ سے بات ہی نہیں کر رہا، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس موبائل کے اوپر، آپ قرآن کی آیات سن رہے ہیں اور یہ میرے لیکچر سے زیادہ اچھا کام ہوگا، لیکن اس ٹائم پہ بھی میرا لیکچر چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ موبائل دے دیجیے، جب ہو جائے آپ جاتے ہوئے لے جائیے گا.
تو ایک ون ون سچویشن میں اچھے سے بات کریں گے تو وہ دے بھی دیتے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر.